अब ज़रा मुझे बताइएगा, जो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा था, इज़ इट क्लियर और नॉट? आपको स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही। एक सेकंड, एक सेकंड, बस एक बंदा ही बात करे। मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ और ओपन करके दोबारा विंडो में लेके आता हूँ, कोशिश करता हूँ ये नज़र आनी चाहिए। ये नहीं जी, आ गई। अब देखें जी, अब आ रही है नज़र? चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अगर आ गई है तो इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है, इट इज़ टॉपिक 3 एंड 4। पहले हिस्से में हम पढ़ेंगे नेशन स्टेट सिस्टम, एंड उसके बाद हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। और इसके साथ साथ फिर हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उस पर हम बात करेंगे अबाउट रियलिज़म क्या है, लिबरलिज़म क्या है, और उसके साथ साथ फिर हम बात करेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, सिस्टम अप्रोच क्या है, सिस्टम थ्योरी क्या है, बिहेवियरल या साइंटिफिक अप्रोचेस क्या हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स का माइक ओपन है, काइंडली अपना माइक क्लोज कर लें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले जी हम देखते हैं कि नेशन स्टेट सिस्टम स्टूडेंट्स जो है इसकी एवोल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हुई। तो जिस तरह आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के लेक्चर जब अटेंड किए थे, तो मैंने आप लोगों को गुजारिश की थी कि हिस्टोरिकली तो इंटरनेशनल रिलेशन, डिप्लोमेसी, वॉर, पीस, ट्रेड, इकोनॉमी, इट इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। इवन के प्री ग्रीक पीरियड जो हम देखते हैं 2500 BC से ऑनवर्ड भी हम जितना पीरियड देखते हैं उसमें हमें यही नज़र आता है कि वॉर भी थी, ट्रेड भी थी, पीस नेगोशिएशंस भी थी। फिर ग्रीक के पीरियड से पहले हमें एक पीरियड नज़र आता है आर्यंस का। फिर हमें उससे भी पहले एक पीरियड नज़र आता है सुमेरियन सिविलाइजेशन का, यूआर सिटी, जिसको बाद में मेसोपोटामिया, और उसके बाद उसको बाद में कह दिया गया ये इट इज़ इराक। तो यहाँ से सिविलाइजेशंस काफ़ी करती थी। फिर 1200 सेंचुरी में BC में, बल्कि 1200 BC में हमने देखा चाइनीज़ डायनेस्टी जो थी, उन्होंने सिल्क रोड बनाई, और कराक्रम को जब उन्होंने बाईपास वहाँ से करके सिल्क रोड बनाई तो वो सिल्क ट्रेड करते थे। तो इसका मतलब ये है कि कौमें कौमों के साथ इंटरेक्शन में रहती थी। बट जो कौमी रियासत है, नेशन स्टेट है, इसका कॉन्सेप्ट कब आया? क्योंकि असल तो चीज़ हमने ये देखनी है कि जिस दुनिया में इस वक्त हम रह रहे हैं, हम मौजूद हैं, इसमें सॉरी, जो नेशन स्टेट्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, जो ममालिक जिनको हम कहते हैं, कंट्री कहते हैं, रियासत कहते हैं, स्टेट कहते हैं, वो तो UNO की जो मेंबर हैं, ऑलमोस्ट 193 मेंबर स्टेट्स हैं। उसके अलावा भी कुछ हैं, लेकिन कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज भी हैं, ऑक्यूपेशन का इश्यू है, मुख्तलिफ टेरिटरीज पे क्लेम भी हमें नज़र आता है। तो उन नेशन स्टेट्स में जिसमें आज हम रह रहे हैं, ये सिस्टम कब अवॉल्व हुआ? असल तो ये देखना है, क्योंकि इसी में से फिर इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ज़्यादा एडवांस सब्जेक्ट भी बना, और फिर बहुत से और एडवांस एक्टिविटीज़ आई। इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन का सिस्टम नज़र आता है, MNCs का सिस्टम नज़र आता है, फॉरेन पॉलिसी नज़र आती है, रीजनल अलाइंसेज नज़र आती हैं, उसके साथ साथ हमें रीजनल पॉलिटिक्स नज़र आती है, इकोनॉमिक अलाइंस नज़र आती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नज़र आते हैं, इंटरनेशनल ऐसे गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस नज़र आती हैं जो कि पूरी की पूरी दुनिया को मॉनिटरिंग कर रही है, कंट्रोल कर रही है, पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। UNO जैसा इदारा हमें नज़र आता है। तो ये सब चीज़ें आई कहाँ से? क्योंकि एकदम से पहले से मौजूद नहीं थी। क्योंकि अगर आप पुराना दौर देखें, इवन के आफ्टर AD का जब स्टार्ट हुआ था, तो उसमें भी हमें रोमन एम्पायर नज़र आती है, एम्पायर सिस्टम था। दूसरी तरफ हमें पर्शियन एम्पायर नज़र आती है। फिर 6 AD में, यानी 600 AD में, जो 6वीं सदी ईस्वी है, उसमें हमें इस्लाम का दौर नज़र आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के अंदर बहुत से निज़ाम चले आ रहे थे, एम्पायर सिस्टम भी चला आ रहा था, इवन के प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग और प्रिमिटिव सोसाइटी से भी चीज़ें चल रही थी। तो अल्टीमेटली हम इस मुकाम पर पहुंचते हैं कि फाइनली एक ऐसा कोई हिस्ट्री में एक पीरियड आया होगा जब छोटी छोटी कौमी रियासतें बनी। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 30 ईयर वॉर 1618 से 1648 को ज़रूर देखना पड़ेगा। वो कहता था 30 ईयर वॉर 1618-40 is often seen as European last religious war, but in fact it was not just a struggle for power, but a conflict over legitimate authority among several different kinds of contenders। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। काइंडली आप में से अगर किसी का माइक ओपन है तो माइक को क्लोज कर दें।
جی مجھے پتا ہے میں نے لاسٹلی کیا کور کروایا ہوا ہے، لیکن میں نے بات جو اگلا ٹاپک ہے اس کو جب سٹارٹ کرنا ہے تو وہیں سے کرنا ہے جہاں سے میں نے بات کی. آپ اپنا جو سب ہے مائک آف رکھا کریں. جب لیکچر میں کنکلوڈ کر لوں گا تو پھر آپ کے جو کوشچنز ہیں اس کو پھر میں آنسر کروں گا، کیونکہ میں نے جتنے بھی انٹروڈکٹری لیکچر دینے ہوتے ہیں، انٹروڈکشن ٹو آئی آر ہے، اسکوپ آف آئی آر ہے، یا جو اس کے باقی سیگمنٹس ہیں، ان میں نے انٹروڈکٹری پرسپیکٹو میں چیزیں پڑھانی ہیں. اب آپ کا یہ پراپر ایک ٹاپک ہے جو آپ کے کورس کا حصہ ہے، تو کائنڈلی مائک شیک اپنے بند کر دیں. میں جب اس کو کنکلوڈ کروں گا تب آپ لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا کہ ناؤ اٹ از اے پراپر ٹاپک، یعنی جو چیز ہم نے صرف اور صرف سطحی لیول پر اور سرفیس لیول پر انڈرسٹینڈ کی تھی اس کو اب سمجھیں گے. تو نیشن سٹیٹ کا سسٹم کہاں سے نکلا یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور میں نے لیکچر کے سٹارٹ میں بتا دیا ہے کہ ٹوڈے وی ہیو ٹو ڈسکس ٹاپک 3 اینڈ ٹاپک 4. اب وہ اسٹوڈنٹس جن کا ٹاپک 3 آلریڈی فزیکل کلاس میں ہو چکا ہے تو obviously ان کو تو ریپیٹیشن لگے گی، لیکن وہ اسٹوڈنٹ جن کا ٹاپک 3 ٹاپک 4 نہیں ہوا ان کے لیے نیا ٹاپک ہے. اب آتے ہیں جی 30 ایئر وار کی طرف. تو اسٹوڈنٹ جو 30 ایئر وار کا کانسیپٹ ہمیں نظر آتا ہے اس میں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک تو یورپ کے اندر جو یورو ایشیا کانٹیننٹ ہے، اس میں ایک ایشیا کا پارٹ ہے اور ایک یورپ کا پارٹ ہے. جو یورو ایشیا کانٹیننٹ کا یورپ کا حصہ تھا وہاں پر دو قسم کے کنٹینڈر آف پار موجود تھی تو وہ ایک امپائر سسٹم ہی تھا. ہیبسبرگ امپائر وہاں پر ایگزسٹ کرتی تھی، اور میں نے آپ کو چونکہ خود پہلے بتایا تھا کہ بوہیمیا سے فرڈیننڈ ٹو ان کو سارے کے سارے سسٹمز کو اس وقت کنٹرول کر رہا تھا. تو جب یہ وار شروع ہوئی، جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کے جو محرکات تھے وہ دو قسم کے تھے. نمبر 1 مونارک ورسز چرچ، یعنی چرچ میں موجود جو پوپ تھا، پیپیسی تھی، اس نے اپنی اتھارٹی کو ایگزرٹ کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف بادشاہ یعنی امپائر کا مونارک ہوا کرتا تھا، اس نے اپنی اتھارٹی ایگزرٹ کرنے کی کوشش کی. تو ایک تو ان میں ڈویژن آ گئی تھی. نمبر 2 ڈویژن کیا آئی تھی کہ سائنس کی جب ڈیولپمنٹ بہت زیادہ آئی، انلائٹمنٹ کا پیریڈ بہت زیادہ سامنے کی طرف آیا، لوگوں میں سائنس، ٹیکنالوجی، کلچرل انویژن اور بہت سی ڈسکوریز کے بعد انٹریکشن سٹارٹ ہوا، نالج جو ہے اسپریڈ کیا گیا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، لوگوں میں تھوڑی سی تھاٹ پروسیس میں بھی ماڈرنائزیشن آئی. اس ماڈرنائزیشن کی وجہ سے بہت سے کرسچن بلیفز جو تھے، جو کہ اس وقت جو بائبل میں بے شک انحراف ہوا تھا، خود سے لکھے گئے تھے، جو مسلمانوں کا ایک کلیم ہے، یا مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بائبل میں انحراف ہے، اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت بھی پہنچائی لوگوں تک، اور قرآن کو ایک مکمل ضابطہ حیات بنایا. اور اسلام نے بڑی جنگیں کی اس سے پہلے بھی، 17ویں صدی سے پہلے بھی کرسچن ورلڈ کے ساتھ، رومن اور باقی امپائرز کے ساتھ مسلسل جنگیں ہوئی. ایون کہ 12ویں صدی میں کروسیڈز ہمیں نظر آتی ہیں تو وہ کرسچن ورلڈ ورسز مسلم ورلڈ، یا کرسچن اور جوز ورلڈ ورسز مسلم ورلڈ چل رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی بہت سی چیزیں جو ہیں کرسچن ورلڈ تک انفارمیشن کی صورت میں، ریلیجن کی صورت میں، کانسیپٹ کی صورت میں پہنچ چکی تھی، اور ساتھ سائنس کی انوینشن اور ڈسکوریز بھی ہو گئی. تو جو وہاں پر میجورٹی لوگ تھے، کیونکہ جب کسی جگہ پر علم جاتا ہے، تدبر جاتا ہے، سوچ وچار کا نالج جاتا ہے، سائنس جاتی ہے، ٹیکنالوجی جاتی ہے، تو بہت سے لوگ جو وہاں موجود تھے انہوں نے اس کے اوپر سوچنا شروع کیا، اور ریزلٹنٹلی پھر رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے چرچ کی جو اتھارٹی تھی، پبلک نے اس کو چیلنج کیا اور کہا کہ جو بائبل کے کلیم ہیں وہ تو غلط ثابت ہو رہے ہیں سائنس کی نظر میں. کوپرنیکس کے اگر آپ دیکھیں، گلیلیو ٹرانسفارمیشن دیکھیں، تو انہوں نے تو بہت زیادہ چیلنج کر دیا. جو بائبل میں ورسز تھی ان کی جو انٹرپریٹیشن تھی وہ تو چیلنج ہو گئی. کاسمولوجیکل اور فزیکل ورلڈ کے جو جتنے بھی کانسیپٹس تھے، تو آلریڈی مسلمانوں کو تو پہلے بھی کلیم تھا کہ اس میں بہت سی چیزیں خود سے لکھی گئی ہیں. تو دو کنٹینڈر آ گئی یورپ کے اندر، ایک تو ود ان دا ریلیجن کرسچینٹی کے اندر کیتھولک کے اگینسٹ پروٹیسٹنٹ آ گئے، اور دوسری طرف مونارک ورسز پیپیسی کا ایک بہت بڑا محاذ جو کہ کئی سالوں سے یا پچھلے کئی ڈیکیڈ سے کافی زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں سرفیس ہو چکا تھا، وہ بھی سامنے آ گیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اصل بات کیا ہوئی، پپاسی واز سرٹنلی ون آف دیز بٹ آن the chief supporters. The Habsburg Empire stood for a kind of dynastic hegemony, while the Holy Roman Emperor was less concerned with his traditional religious dimensions than with his continuous hold over many German states. تو ہوا کیا کہ دوسری طرف جو رومن امپائر تھی
وہ جرمن ریاستوں کے اوپر جو کنٹرول کر رہی تھی وہ اس کے اوپر اس نے اپنا زور دیا کہ میرے یہ اتھارٹی مجھ سے نہ چھینی جائے، اور وہ اپنی اس طرف ایفرٹ کر رہا تھا. ایک طرف یورپ کے اندر چرچ ورسز مونارک اور کیتھولک ورسز پروٹیسٹنٹ کی ڈویژن ہو گئی تھی. اس تمام کے تمام سلسلے نے ایک بہت بڑی جنگ، سول وار، سول ڈس اوبیڈینس، اور پھر اس کے بعد وہ جو جتنے بھی یورپ میں آج ہمیں ملک نظر آتے ہیں یہ بیسیکلی ان کے کوئی بارڈر تو موجود نہیں تھے. تو وہاں پر ڈفرینٹ نیشنز رہا کرتی تھی، جس طرح جرمن نیشن رہا کرتی تھی، پولش نیشن رہا کرتی تھی، اسکینڈینیوین نیشنز ہوتی تھی، نارویجین نیشن وہاں پر تھی، اٹالین نیشن تھی وہاں پر، ڈچ نیشن تھی، اسپینش تھے، فرینچ تھے، انگریزی بولنے والے تھے. بہت سی نیشنز ایک یورپ کے اندر رہا کرتی تھی. تو پھر کیا ہوا، ان کی نیشنل آئیڈینٹی بھی ان کے ساتھ تھی، ان کی ریلیجیس ڈویژن بھی وہاں پر تھی، اور مونارک ورسز پپیسی کا بھی ایک اپنی سٹرگل چل رہی تھی کہ کون پاور ایگزرٹ کرے گا، پولیٹیکل پاور کس کے پاس ہوگی، لوگوں کی اتھارٹی کس کے پاس ہوگی، لوگوں کے ڈائریکشن کون سیٹ کرے گا، ملکی وسائل کے میجر ڈیسیژن کون ہوں گے. ادھر مونارک چاہ رہا تھا، ادھر پپیسی چاہ رہی تھی کہ میرا ہولڈ ہو. تو اس تمام کے تمام سچویشن میں ایک لمبی جنگ ہوتی ہے 1658 سے لے کے 1648 تک. جب یہ کانسیپٹ، یہ جنگ کافی اپنی پیک پہ چلی جاتی ہے، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، انسانیت اپنی بدترین دور سے یورپ کے اندر گزر رہی ہوتی ہے، اور ہر ایک جگہ جو ہے ایکسٹریمزم ہوتا ہے، وائلنس ہوتا ہے، میسیکرنگ ہوتی ہے، کلنگ ہوتی ہے. تو پھر بوہیمیا میں فرڈیننڈ ٹو ایک ڈیسیژن لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کریں گے وچ اینڈیڈ دا 30 year وار اینڈ ریگارڈیڈ بائی مینی ایز دا کی ایونٹ اشرنگ دا کنٹمپریری انٹرنیشنل سسٹم. وہ اس نے جب ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کی یورپ کے لوگوں کے ساتھ ان کی نیشنلٹی کی بیس پر، ان کی نیشنل آئیڈینٹی کی بیس پر، ان کی لینگویج اور ایتھنیسٹی کی بیس پر ان کو ڈیوائیڈ کرنے کا ایک جس کو کہتے ہیں اگریمنٹ کر لیا، ٹریٹی کر لیا آپس میں کہ ہم اس یورپ میں فردر جنگ نہیں کریں گے بلکہ یورپ کو ڈیوائیڈ کر دیں گے. جو جس نیشنل آئیڈینٹی کا ہے، جو جس ریلیجیس آئیڈینٹی کا ہے، وہ اس حساب سے اپنے اپنے ایریا میں اپنی اپنی ایک ریاست قائم کر لے، اور یہ سب کی سب ریاستیں اپنے اپنے بارڈر بنا لیں. تو پہلی دفعہ نیشن سٹیٹ ایمرج کر کے آئی. ریاستی نظام جو تھا، جو امپائر سسٹم جو تھا، اس کے اندر سے قومی جو حکومتیں ہیں وہ بنی. اور یہ جو نیشن سٹیٹس تھیں یہ بیسیکلی بنی آن دا بیسس آف دیئر نیشنل آئیڈینٹی، دیئر ایتھنیسٹی. جرمنز اپنے ملک میں، فرینچ انہوں نے اپنا کر لیا، پرتگالیوں نے اپنا، ڈچ نے اپنا، اسپینش نے اپنا. اس طرح بہت سے ممالک کی آئیڈینٹی، جن لوگوں کی جو زبان تھی، جو ایتھنک بلانگنگ تھی، اور سیکنڈلی جو ان کی اپنی کرسچن جو فردر ڈویژن تھی ایز اے کرسچن، جو کوئی کیتھولک تھا، کوئی پروٹیسٹنٹ تھا، تو اس پہ انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کر لیا. وہ کہتا ہے ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا ڈیورنگ دا پری ویسٹ فیلین سسٹم دیر واز نو ریئل کانسیپٹ آف ساورینٹی، دیر از نو ڈسٹنکشن بٹوین ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل کانسیپٹ. یہ میں چونکہ آپ کو پہلے ڈیٹیل میں بھی بہت سے لیکچر میں بتا چکا ہوں، کیونکہ جب امپائر سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے تو امپائر کے ساتھ تو ریلیشن شپ بناتی ہیں. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں پرانے دور سے چلا آ رہا ہے، پری گریک پیریڈ چلا آ رہا ہے کہ بڑی بڑی امپائرز ہوتی تھی جس میں کئی درجنوں ممالک ہوا کرتے تھے، جو آج کے درجنوں ممالک ہیں. آج کے وہ ریاستیں، قومی ریاستیں بن گئی، تب وہ ایک ہی امپائر ہوا کرتی تھی. تو اس طرح سے کوئی ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل کانسیپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. obviously بات ہے، انٹرنیشنل کا مطلب ہے کمبینیشن آف نیشنز، مور دین 2 3 4 5 اینڈ ہنڈریڈز آف نیشن کو انٹرنیشنل سسٹم میں رکھتے ہیں. اور ڈومیسٹک کا مطلب ہوتا ہے جہاں کہ آپ رہنے والے ہیں. تو وہ امپائر ہوتی ہی اتنی بڑی تھی کہ وہ جہاں تک اس کی ڈومین ہوتی تھی، جورسڈکشن ہوتی تھی، وہ ڈومیسٹک ہی کنسیڈر ہوتی تھی. جس طرح مسلم امپائر 3 بر اعظموں کے اوپر تھی، تو ان کا کسی اور کے ساتھ ریلیشن تو انٹرنیشنل ریلیشن یا ڈپلومیسی کے کانسیپٹ میں کیلکولیٹ ہو سکتا ہے. لیکن آج کے دور میں جو 57 کے قریب مسلم ریاستیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ الگ الگ نیشن سٹیٹس ہیں. کوئی اپنی زبان الگ ہے، کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، کوئی ایشین ہے، کوئی مڈل ایسٹ کے ہیں، کچھ کو فار ایسٹ کے ہیں، کچھ افریقن ہیں، کچھ یورپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. تو ان کی اب ایسوسیشن
اور ان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ود ریفرنس ٹو دیئر ٹیریٹری بھی ہے, ود ریفرنس ٹو دیئر لینگویج بھی ہے, ود ریفرنس ٹو دیئر اوریجن بھی ہے. تو وہ تو یہ والی آج کل دنیا میں چل رہی ہے, پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. تو ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے بعد کا جو دنیا کا نظام ہے اس میں ہمیں 3 نئی چیزیں ملتی ہیں. نمبر 1 سوورینٹی. سوورینٹی کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر یا جو بھی بارڈر آپ کو دے دیا گیا ہے, جس میں آپ کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے, وہاں جو بھی احکامات جاری کریں گے, جو بھی ڈیسیژن میکنگ کریں گے, وہ اس ٹیریٹری کے اندر آپ کی اپنی مرضی سے ہوں گے. یا تو وہ لوگوں کی مرضی سے ہوں گے تو اس کو پاپولر سوورینٹی کہتے ہیں, یا اگر لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ مونارک یا کوئی بادشاہت کا نظام ہو, وہ جو بھی کرے لوگ اس کو مانیں گے, تو سوورینٹی بادشاہ کے پاس چلی جائے گی. اور اگر ایسا نظام نہیں ہے کہ نہ مونارکی ہے نہ ڈیموکریسی ہے, جس طرح اسلامک ریپبلکس میں ہوتا ہے کہ the sovereignty belongs to almighty Allah and human being is the vicegerent, یعنی اللہ کی جو سوورینٹی ہے, اس ملک کی حاکمیت کا اصل حاکم اعلیٰ ہے وہ اللہ ہے. اس کے قوانین کو اس کے خلیفہ یعنی مسلمانوں کے جو نائب ہوتے ہیں, مسلمانوں کے جو امیر ہیں, صدر ہیں, پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے لاگو کرنا ہے اللہ کے قانون کو. تو یہ سوورینٹی کا کانسیپٹ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا جو پہلی دفعہ اس طرح سے ڈیفائن ہوا. اس سے پہلے حالانکہ اسلامی جو ریاست یا امپائر سسٹم ایگزسٹ کرتا تھا, جو تقریباً 7ویں صدی عیسوی سے لے کر یعنی 700 AD سے لے کر 1300 AD میں عرب کے پاس تھا, اور بعد میں 1200 AD سے لے کر آلموسٹ 20th سینچری کے آغاز تک یہ آٹومن امپائر کے پاس تھا. تو وہاں تو سوورینٹی کا کانسیپٹ وہی تھا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا, سوورینٹی بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ. قرآن, شریعہ اور فقہ کے قوانین ہیں وہ آلریڈی آ چکے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو احکامات ہم تک پہنچائے ہیں. اب انسانوں کا کام ہے اپنے میں سے ایک خلیفہ, ایک صدر, ایک پرائم منسٹر, جس کو بھی امیر چنے, حاکم چنے, کچھ بھی اس کا ڈیزگنیشن ہو, اس کا کام ہے ان احکامات سوشل پولیٹیکل اکنامک سسٹم جو آ گیا اس کو لاگو کرنا. لیکن ویسٹ کے اندر تو بہت سی ڈفرینٹ کانسیپٹس آئے. ہم جس طرح ویسٹ میں ہوبز کو پڑھتے ہیں, تو ہوبز کا جو سوورینٹی کا کانسیپٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ بارڈن سے اس نے پک کیا, اور بارڈن کہتا ہے کہ سوورینٹی ہوتی ہے ایک ایسا رائٹ, ایک ایسی اتھارٹی جو ان ایلینیبل ہے. یہ ایک ایسی اتھارٹی, ایک ایسا رائٹ ہو جاتا ہے جو انڈیویزیبل ہے. یہ ایک ایسی اتھارٹی اور ایک ایسا رائٹ ہوتا ہے جو ایبسولوٹ ہوتا ہے, اور جو بادشاہ یہ رائٹ اتھارٹی ایکسرسائز کرتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے, وہ ابو دا لا ہوتا ہے. اسی طرح اگر جان آسٹن کی ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ بھی اگری کرتا ہے ہوبز کے ساتھ. لیکن جب ہم جان لاک کو دیکھتے ہیں, روسو کو دیکھتے ہیں, ایمینول کانٹ کو دیکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی, سوورینٹی تو لوگوں کی ہوتی ہے. لوگ جس کو چاہیں اپنا صدر وزیر اعظم بنائیں, جس طرح کا چاہیں قانون بنائیں, اور جو لوگ چاہیں اس طرح کا ان کے اوپر نظام آنا چاہیے. اس کو پاپولر سوورینٹی کہتے ہیں, یعنی سوورینٹی بلانگس ٹو پیپل. تو ہر ایک ملک میں سوورینٹی کی ڈیفینیشن الگ ہے, لیکن لفظی مطلب یا سوورینٹی کا کانسیپٹ یہی ہے کہ اس باؤنڈری کے اندر اور اس ٹیریٹری کے اندر جتنا کچھ بھی ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے گی وہ وہاں کے موجود نظام کی ذمہ داری ہوگی, اور اس کے اوپر باہر سے کوئی ملک یا اس باؤنڈری سے باہر جو نیشن سٹیٹ ایگزسٹ کرتی ہے وہ اس کے اوپر اپنا حکم نہیں چلا سکے گی. یہ پہلی دفعہ آیا تھا. یعنی یورپ کی جتنی بھی نئی ریاستیں نیشن سٹیٹس بنی تھی وہ سب کی سب انڈیپینڈنٹ ہیں, اپنے ملک کے اندر جو مرضی اکنامک سسٹم رکھیں, ایجوکیشن سسٹم رکھیں, پولیٹیکل سسٹم رکھیں, کوئی باہر سے ان کو نہیں کہہ سکتا. تو اسٹیٹ, ریاست, نیشن اسٹیٹ ایمرج کر کے آئی, اور ایک ڈومیسٹک اتھارٹی بھی بن گئی, باؤنڈری بھی بن گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی گورنمنٹ بھی بن گئی, اور گورنمنٹ ساورن بھی ہوگی, جس کو لیٹر آن پھر انٹرنیشنل لاء میں ہم کیلسن کی ڈیفینیشن آف اسٹیٹ ہوڈ میں دیکھتے ہیں کہ کیلسن یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ریاست جب یہ 4 کوالٹیز فلفل کرتی ہے تو اس ریاست کو ہم کہتے ہیں دیٹ دس اسٹیٹ از بیسیکلی فلفلز دا ریکوائرمنٹ ٹو بی اے اسٹیٹ, یا اسٹیٹ ہوڈ کی ریکوائرمنٹ پوری کرتی ہے, جس میں ہم کہتے ہیں اس کے پاس ایک پرماننٹ ٹیریٹری ہونی چاہیے, جو کہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے بعد یورپ کی تمام نیشن اسٹیٹس کو الگ سے ٹیریٹری دی گئی. اچھا, وہ جو پرماننٹ ٹیریٹری ہونی چاہیے اس کے اندر کوئی حکومت بھی ہوگی. وہ جو حکومت ہوگی وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کرے گی, یعنی ساورن ہوگی یا لوگوں کی مرضی سے کرے گی, اور اس جگہ پر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ پرماننٹ پاپولیشن ہوں گے, یعنی پرماننٹ وہاں کے رہائشی ہوں گے. تو یہ 4 کوالٹیز ہونی چاہیے, ٹیریٹری ہونی چاہیے, گورنمنٹ ہونی چاہیے, گورنمنٹ ساورن ہونی چاہیے, اور وہاں کی پرماننٹ پاپولیشن ہونی چاہیے. تو یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے بعد یورپ میں ایک نظام ایسا آیا جو ان 4 کوالٹیز کو فلفل کرتا تھا. اس لیے ہم
نیشن سٹیٹ کا سسٹم جب ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں ویسٹ فیلین کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور جب ایک ریاست ڈومیسٹک نیشن بن گئی, نیشن سٹیٹ بن گئی, تو پھر باقی ریاستیں بھی الگ الگ نیشن سٹیٹس بن گئی, اور جب ان تمام ریاستوں کو کولیکٹیولی دیکھتے ہیں تو انٹرنیشنل سسٹم بھی بن گیا جو آہستہ آہستہ ایوالو ہوا. کازز کیا تھے وہ ہم نے دیکھ لی کہ کیتھولک چرچ اور باقی تمام چیزوں کا رزلٹ کیا ہوا, اور الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ یہ نکلا. اب ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے جو امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں, ویسٹ فیلین پیس بھی اس کو کہا جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ تو نیشن اسٹیٹ سسٹم اینڈ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے کانسیپٹس دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1, ریکگنیشن آف سوورینٹی آف اسٹیٹس ان جرمنی. جرمنی کے اندر یا جرمنی سے ملحقہ جتنا بھی, بیسیکلی اس دور میں جرمنی کو پروشیا کہا جاتا تھا, تو وہاں سے ملحقہ جتنی بھی ریاستیں تھیں ان کو اور جرمنی کو بھی سوورن کنسیڈر کیا گیا, ان کی اپنی انڈیپینڈنس مانی گئی. وہ کسی بھی ہینسبرگ امپائر یا رومن امپائر کے انڈر نہیں ہوں گے, وہ اب اپنا فیصلہ خود کریں گے, یعنی سوورن ہوں گے, جو سوورنٹی کا میں نے ابھی آپ کو ڈیفینیشن بتائی. دوسرا, جنرل سیکولرائزیشن آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ اے ریکگنیشن آف ریلیجیس ڈائیورسٹی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آ گیا تھا. اس پوائنٹ نے 2 مسئلوں کا حل کر دیا. نمبر 1 حل یہ کیا کہ کوئی بھی ریاست چاہے تو جس طرح مرضی کا نظام اپنے ملک میں نافذ کرے. کوئی ریاست کہے کہ ہم سیکولر ہیں, ہمارے ہاں مذہب ریاست کا نہیں ہو سکتا, ہاں لوگ جس مرضی مذہب کو فالو کریں, لوگ جس مرضی مذاہب کے عقائد کو فالو کریں, رسم و رواج کو فالو کریں, ہمیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہو سکتا. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے یہ کہا کہ جو دوسرا کام ہے کہ جو ریلیجیس ڈائیورسٹی ہے ہر ملک اس کو ریکگنائز کرے گا, تاکہ دوبارہ پروٹیسٹنٹ ورسز کیتھولک والا ایشو نہ آئے. کیونکہ بہت سی ریاستیں ایسی ہیں جب ان کی ڈویژن ہوئی تو بہت سے لوگ, فار ایگزامپل جرمن کیتھولک بھی ہو سکتے ہیں, جرمن پروٹیسٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں, فرینچ کے اندر موجود لوگ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں, کسی اور مذہب سے بھی ہو سکتے ہیں. تو چونکہ جو وار ہوئی تھی 1618 سے 1648 تک, یعنی 1618 سے 1648 تک, اس میں ایک امپورٹنٹ کاز اس ڈویژن کا اور لاکھوں انسانوں کے قتل و غارت کا مذہبی ڈویژن بھی تھی. تو انہوں نے کہا ایک تو سوورینٹی ریاست کو دیجیے, کوئی اس میں دخل اندازی نہ کرے, اور دوسرا ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا میں یہ بھی کہا گیا کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, تاکہ مونارک اور دوسری طرف جو چرچ ہے اس کی جنگ ختم ہو. چرچ اپنے سسٹم کرے گا, ریلیجیس چیزوں کو فالو کرے گا, پپیسی کا یہ کام ہوگا, ریاست سازی کے سارے اختیارات یا مونارک کے پاس ہیں, یا ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے پاس ہیں, یا پریزیڈنٹ کے پاس ہیں, یا پرائم, جو بھی فارم آف گورنمنٹ آپ فالو کریں گے اس کے پاس ہے. وہ جو پولیٹیکل سسٹم آپ رائج کریں گے اپنے اپنے ملک میں, اور وہ بھی آپ اس کے لیے بھی انڈیپینڈنٹ, آپ چاہے ریلیجیس سسٹم امپلیمنٹ کر لیں, چاہے آپ ڈیموکریٹک سسٹم کر لیں, چاہے آپ مونارکیل سسٹم کر لیں, چاہے آپ ارسٹوکریسی کر لیں, چاہے آپ ٹیکنوکریسی کر لیں, جو مرضی سسٹم آپ کر لیں. پریزیڈینشیل فارم ہے, سیمی پریزیڈینشیل فارم ہے, پرائم منسٹریل پارلیمنٹری سسٹم کہتے ہیں, مکسچر آف پریزیڈینشیل اینڈ پارلیمنٹری سسٹم یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی جو فارم آف پولیٹیکل سسٹم یا گورنمنٹ آپ بنانا چاہے آپ بنائیں, اس کے لیے آپ آزاد ہیں, لیکن مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. مذہب ریاست کی ڈومین میں تو آئے گا, ریاست مذہب کی ڈومین میں نہیں آئے گی. تیسری بات انہوں نے اسی میں یہ کی کہ ہر ایک ریاست یعنی نیشن سٹیٹ جو یورپ میں بنی ہے وہاں پر ریلیجیس ڈائیورسٹی کو ایکنالج کیا جائے گا, یعنی ریکگنائز کیا جائے گا کہ کوئی بھی بندہ کس بھی مذہبی جو ہے فکر سے تعلق رکھتا ہے, کسی بھی جودائزم سے, کرسچینٹی سے, جینزم سے, اسلام سے, ہندوازم سے, سکھ ازم سے, کہیں سے بھی اگر تعلق رکھتا ہے تو ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. اس کی بیس کے اوپر اس کے حقوق سلب نہیں کیے جائیں گے, اس کو وہی ہیومن رائٹس ملیں گے جو کہ سب کے سب لوگوں کو ملتے ہیں. تو اس سے ہارمنی بھی آ گئی, جو ریلیجیس ڈویژن کی وجہ سے کیتھولک ورسز پروٹیسٹنٹ کا ایشو تھا وہ بھی ریزالو ہو گیا, اور جو چرچ اور مونارک کا ایشو تھا وہ بھی ریزالو ہو گیا. تو یہ بڑے امپورٹنٹ سیگمنٹس تھے جو ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا نے دنیا کو دیے, اور جو نئی نیشن سٹیٹ بنی انہوں نے دنیا کو ایک نیا میسج یہاں سے جنریٹ کیا کہ ان ایشوز کے اوپر اگر آپ کی ریاستوں میں ایشو ہو رہے ہیں تو یہ آپ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا اور یورپین سسٹم سے سیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح انسانی سائیکالوجی کو ڈیل کیا, اور یہ دیکھا کہ انسان کن کن باتوں پر جھگڑ سکتا ہے, حکومتیں جھگڑ سکتی ہیں, ٹائرنی ہو سکتی ہے, بلڈ شیڈ ہو سکتا ہے, میسیکرنگ قتل و غارت ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اس سسٹم سے ہی اپنی جان چھڑا لی اس آزادانہ نظام کے تحت. دوسرا, formalization of diplomatic protocols, much of which were brought about during the negotiations of peace of Westphalia. اب یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. دیکھیے اس سے پہلے تو یورپ ایک یورپ ہی تھا,
सब रियासतें चंद बड़ी हुकूमतों के अंदर या चंद बड़ी एम्पायर्स के अंदर हुआ करती थी, उनके साथ चल रही थी। लेकिन जब सब जो टेरिटरीज थी वो अलग अलग डिवाइड हो गई, तो अब उन टेरिटरीज ने एक दूसरे के साथ ट्रेड भी तो करनी है, उन टेरिटरीज ने एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात भी तो बनाने हैं। तो उसके लिए क्या करना था, तो उसके लिए उन्होंने एक डिप्लोमेसी का एक इंस्टीट्यूशन जो ऑलरेडी प्रिमिटिव दौर से एग्जिस्ट करता था उसको मॉडर्नाइज्ड वे में बना दिया कि हर मुल्क दूसरे मुल्क के डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएगा, डिप्लोमेटिक इनक्लेव होंगे, एम्बेसीज होंगी, कौंसल खाने होंगे, ताकि एक दूसरे के साथ रिलेशन भी रहे, पूरे के पूरे यूरोप के मुल्क अपने आज़ादाना फैसले भी करें और जो भी इनके डिस्प्यूट्स हैं वो डिप्लोमेटिक तरीके से करें, और हर एक मुल्क दूसरे मुल्क को रिकग्नाइज भी कर लेगा इसी बहाने जब उसका डिप्लोमेटिक एनक्लेव या एम्बेसी या काउंसिल खाना या कोई ऐसा सिस्टम उस मुल्क में आएगा तो वो दूसरे मुल्क में अपना सिस्टम वैसा जाके बनाएगा। तो एक रिलेशनशिप भी बिल्टअप होंगे, लाइसेंस भी डेवलप होगा, कोऑर्डिनेशन भी होगी। अब ये निज़ाम कब हुआ, जब यूरोप के अंदर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की निगोसिएशंस ये छोटी छोटी रियासतों की आपस में हो रही थी जो कि अभी रियासतें नहीं बनी थी। उन नेगोशिएशंस के रिजल्ट में उन्होंने कहा हम एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स बनाएंगे ताकि फ्यूचर में आज़ाद मुल्क के साथ अगर राब्ता करना है, उसके साथ किसी चीज़ को डील करना है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना है, बड़ी जंग से बचना है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है कि आप राब्ते में रहते हैं तो चीज़ें चलती हैं, राब्ते में रहते हैं तो आपकी बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रीटीज होती हैं, राब्ते में रहते हैं तो ट्रेड होती है, राब्ते में रहते हैं तो आपकी कोई सिक्योरिटी अलाइंस बना लेते हैं, इकोनॉमिक अलाइंस बना लेते हैं, फ्री ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं, जो कि फिर आगे 300 साल बाद ऐसा हुआ, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं। Origin of modern international law, again moving away from the previous single source of authority, Catholic Church, positive international law, where states can only be held to law with the states agree to. उसने कहा मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट आया, क्यों? क्योंकि पहले जो प्रीवियस सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी हुई करती थी यूरोप के अंदर वो तो सिर्फ कैथोलिक चर्च ही डिसाइड करता था या पॉजिटिव इंटरनेशनल लॉ था। अब पॉजिटिव इंटरनेशनल लॉ एक पॉजिटिव मोरालिटी भी होती है, चाहे आप इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स सेटल करने के लिए जो सेंट्रल अथॉरिटी बनाएं, किसी तीसरे मुल्क को बनाएं, आर्बिट्रेशन में चले जाएं, गुड ऑफिस बना दें, कुछ ऐसा काम कर लें जिससे आप दो मुल्कों की टेरिटरी के डिस्प्यूट, ट्रेड के डिस्प्यूट रिजॉल्व होने हो, कोई इदारा बना दें, तो वो कुछ इंटरनेशनल लॉ के तहत ही हल होगा ना। प्रीवियसली ऐसा नहीं होता था, कैथोलिक जो चर्च थे उनके पास ये अथॉरिटी थी, अगर उनके डिसएग्रीमेंट हो गया है और चीज़ें हो गई हैं तो ये एक पॉजिटिव लॉ के तहत ही चलता था कि अगर ताकतवर हुकूमत के खिलाफ को फैसला आ जाता था तो वो माने या ना माने, अगर ना माने तो उसकी पॉजिटिव मोरालिटी मान ले तो बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल लॉ भी इवॉल्व यहीं से हुआ। This all brought about a new mechanical system of independent states along with a system of rules for an international society. These are important concepts for this course. Again, a system of sovereign states and a society of states. वो कहता है फिर इस तमाम के तमाम मैकेनिकल सिस्टम यहाँ पर वो इसलिए कह रहा है कि अब चीज़ें जो है तरतीब में लगा दी गई। जिस तरह किसी मशीन को हम देखते हैं तो हर एक चीज़, हर एक ऑर्गन, हर एक सेगमेंट उस मशीन में अपनी जगह पे फिट होता है और एक तरतीब में होता है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट में होता है, और उसकी ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट की वजह से पूरे का पूरी मशीन ऑपरेटिव हो सकती है। तो इसी तरह यूरोप के अंदर पूरे का पूरा निज़ाम दोबारा बहाल इसी ऑपरेटिव एक्टिविटी से हुआ कि हर एक सेगमेंट को उसके राइट के अकॉर्डिंगली, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंगली, उसकी जो भी रिजर्वेशंस थी उसको डील करते हुए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया और आज़ादी दी गई। और ये जो आज़ादी नेशन स्टेट्स की थी, ये जो निज़ाम जो था, इसने यूरोप को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी किया। अब जब ये एक मॉडल यहाँ पर बन गया, स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़रा फोकस कीजिएगा, जब एक जगह कोई मॉडल बन जाता है, एक जगह कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो उसके बाद नेक्स्ट ये होता है कि अगर वो मॉडल सक्सेसफुल हो तो वो फिर बाकी जगहों पे भी अप्लाई होता है। अब देखें 1648 के बाद जब यहाँ पे ये सिस्टम हो गया, 17वीं सदी चल रही थी या उसके बाद अगला 100 साल 18वीं सदी आई, तो क्या दुनिया के बाकी खित्तों में ऐसा था? हमें तो ऐसा नज़र नहीं आता। जिस तरह ऑटोमन एम्पायर हमें नज़र आती है, बर्रसगीर में हमें मुग़ल नज़र आते हैं, और बहुत सी जगहों पर अलग अलग एम्पायर सिस्टम कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में तो एग्जिस्ट कर रहा था। तो वहाँ पर तो मसाइल वही थे जो कि यूरोप के अंदर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से पहले थे। डिवीजन भी हो सकती थी, पावर का अब्यूज़ भी हो सकता था, इंडिपेंडेंट रियासतों का निज़ाम भी मौजूद नहीं था, उस तरह से रियासतों की अपनी सवरेनिटी भी नहीं थी।
تو اس جو باقی یورپ سے ہٹ کے دنیا تھی وہاں پہ تو یہ نظام نہیں آیا تھا. تو اس نظام کے ماڈل کے سکسیس کے بعد آہستہ آہستہ یہ کانسیپٹ دنیا میں سپریڈ ہوا. لیکن یہ ون گو میں سپریڈ نہیں ہوا, بہت سے ایونٹس ہوئے, بہت سی جنگیں ہوئیں, ایون کہ فرسٹ ورلڈ وار بھی دیکھتے ہیں, سیکنڈ ورلڈ وار بھی دیکھتے ہیں. تو آہستہ آہستہ اس ماڈل کو پوری دنیا پہ ایوالو کیا گیا. اور دوسری بڑی بات, جو ویسٹ فیلین سسٹم ہے وہ خود بھی گرو کیا. یعنی پہلے تو ویسٹ فیلین سسٹم ریاستوں کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. یورپ کے اندر جتنی بھی نیشن سٹیٹس تھی وہ ڈیولپ ہوگی, ان کے آپس میں انٹریکشن, ٹریٹیز, انٹرنیشنل لا کی امپلیمنٹیشن اور ٹریڈ اینڈ کامرس اور ڈپلومیٹک ریلیشن وہ بھی بنے. آہستہ آہستہ اگلے 300 سال میں ہم نے دیکھا کہ پھر انہی ریاستوں نے مل کر اپنی بقا کے لیے یا پوری دنیا کی بقا کے لیے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی بنائیں, ریجنل آرگنائزیشن. اور آج جس وقت میں 2021 میں آج دسمبر میں آپ سے یہ لیکچر ڈلیور کر رہا ہوں, تو آج پوری دنیا ایک انٹرنیشنل نیٹ ورک کے نیچے ہے. ریاستیں نیشن سٹیٹ کے کانسیپٹ کے اکارڈنگلی چل رہی ہیں. وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ یہاں پر کچھ طاقتور ریاستوں کا سیگمنٹ بھی ہے, کچھ بہت کمزور ریاستیں بھی ہیں, کچھ ڈیولپنگ ریاستیں بھی ہیں, یعنی ہائیلی ڈیولپڈ نیشنز بھی ہیں, انڈر ڈیولپڈ نیشنز بھی ہیں, اور بیچ والے حصے میں ڈیولپنگ نیشنز بھی ہیں. یہاں پر کانفلکٹ بھی ہے, اکنامک کانفلکٹ بھی ہے, انٹرنیشنل لا بھی اس طرح آپریٹو نہیں ہمیں بعض کا نظر آتا. کبھی بائی پولر ورلڈ ہے, کبھی ملٹائی پولر ورلڈ ہے, کبھی نیو ورلڈ آرڈر ہے, کبھی یونی پولر ورلڈ ہے, جنگیں پھر بھی ہو رہی ہیں. وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے. لیکن آج اس ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے نیشن سٹیٹ کے نظام کی وجہ سے کم پوری دنیا کے اندر قومی ریاستیں ہمیں ضرور نظر آتی ہیں. اور چاہے بڑی ریاستیں چھوٹی ریاستوں کی سوورینٹی کو وائلیٹ کر رہی ہوتی ہے, جس طرح ہمیں افغانستان, پاکستان, عراق, سوریا, اس کے علاوہ لیبنان اور بہت سی جگہوں پہ نظر آتا ہے کہ بڑی طاقتیں جب چاہے ویتنام وار کر دیں, جب چاہے کورین وار کر دیں, جب چاہے عراق میں چلی جائیں, سوریا میں اور شام میں چلی جائیں, افغانستان آ جائے, پاکستان پہ ڈرون اٹیک کر دیں. یہ ایسا ہے, یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن پھر بھی آج کی دنیا میں ریاستیں کسی نہ کسی صورت میں وہ پہلے جیسے نظام کے اندر نہیں ہے, بلکہ انٹرنیشنل سسٹم کے اندر ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ اس ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا سے انٹرنیشنل سسٹم کیسے ایوالو ہوا. تو اگلی ہیڈنگ ہماری آ جائے گی ایولیوشن آف انٹرنیشنل سوسائٹی آفٹر دا ویسٹ فیلین سسٹمز یونیورسلائزیشن. جب ویسٹ فیلین سسٹم کو پوری دنیا پہ آہستہ آہستہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوا, اسپریڈ ہونا شروع ہوا, اور ویسٹ فیلین سسٹم جو ہے نیا نظام, نیشن سٹیٹس کا نظام, ریاستیں آزاد ہونا شروع ہوئیں, سوورینٹی ہونا شروع ہوئی, انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ ادوار سے گزرنے کے بعد لیگ آف نیشن کا دور ناکام ہوئی, یو این او کا دور, ابھی 74-75 سال ہو گئے. تو یہ تمام کے تمام ایولیوشنری فیزز ہیں, جس میں آج کے دور میں بھی ہم ایولیوشن سے ہی گزر رہے ہیں. لیکن اس کا اوریجن جو تاریخ میں ملتا ہے وہ ہمیں ویسٹ فیلین سسٹم کے بعد سے ملتا ہے اور یورپ کی ہسٹری پڑھ کے ملتا ہے. تو وہ کہتا ہے یونیورسلائزیشن آف ویسٹ فیلین سسٹم میں کیا ہے, ویسٹ فیلیا اسٹیبلش دا سوورینٹی آف اونلی دا اسمال اسٹیٹس ان دا ہارٹ آف یورپ دیٹ ور نیمڈ ان دا ٹریٹیز. ٹھیک ہے. ہاؤ ایور the way in which this system of international politics become a global phenomenon was extraordinary. Two key historical developments that laid the groundwork for the success of modern state system were the decline of Ottoman Empire and European imperialism and colonialism. تو وہ کہتا ہے کہ ویسٹ فیلین سسٹم جو تھا وہ اپیرنٹلی تو یورپ کے اندر ایک نیا نیشن سٹیٹ کا سسٹم لے کے آیا, ڈپلومیسی کا سسٹم لے کے آیا, سوورینٹی وہاں پہ اپنے اپنے چھوٹی چھوٹی قومی ریاستوں کو, نیشن سٹیٹس کو مل گئی. لیکن پوری دنیا میں یہ ایک دم سے نہیں آیا, ایک لمبا پروسیس ہے, 200-250-300 سال لگے. اس میں ہم نے دیکھا کہ آٹومن امپائر ہے, بہت سے عرب کے علاقے, بہت سے ہمیں افریقن ایریاز نظر آتے ہیں آٹومن امپائر کے اندر تھے. وہ ایک امپائر کے اندر چل رہے تھے, وہ کوئی آزاد قومی ریاستیں نہیں تھی. اور دوسری طرف یورپ کے اندر موجود ملک جس طرح فرانس تھا, اسپین تھا, پرتگال تھا, یو کے تھا جس کو یونائٹڈ کنگڈم کہتے ہیں, اس نے پوری دنیا میں ملکوں کو اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا. امپیریلزم چل رہا تھا, کالونیلزم چل رہا تھا, پوری دنیا کو اپنی کالونیز بنایا ہوا تھا. تو ان تین بڑی طاقتوں کا, یعنی کہ یورپین امپیریلزم اور کالونیلزم کا, اور اس کے بعد آٹومن امپائر کا, جب آہستہ آہستہ ڈاؤن فال ہوا, یہ ٹوٹنا شروع ہوئی, ان میں سے نئی نیشن سٹیٹس ہوئیں. تو آج کی دنیا میں تقریباً دنیا میں ہر جگہ ہمیں قومی ریاست یعنی نیشن سٹیٹ نظر آتی ہے.
اور اس میں سے ہی پاکستان بھی مارز وجود میں 1947 14 اگست 1947 کو آیا، جس میں ہم ایک یو کے کی کالونی تھے، یونائٹڈ کنگڈم کی کالونی تھی، جو سوورینٹی اور سوزرینٹی ہمارے اوپر لاگو تھی وہ تو کوئن کی تھی، سوورن تو کوئن تھی، تو وہ بھی کالونیلزم ختم ہوا، ملک آزاد ہوئے، نئے ادارے بنے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنی، یو این او بنا، یو این او کے پرنسپل آرگنز بنے، یو این او کی ایجنسیز بنی، پھر ساتھ ساتھ ریجنل نیشنل انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنی، اور آج کی دنیا جو ہے یہ پراپر انٹرنیشنل اور گلوبل سوسائٹی بن چکی ہے، جہاں کم و بیش 193 193 نیشنز جو ہیں وہ بیسیکلی انڈیپینڈنٹ بھی ہیں، سافرن بھی ہیں، اپنے ریلیشنز بھی خود بناتی ہیں، اپنی آرمیز بھی ان کی ہیں، اپنے کرنسیز بھی ان کی ہیں، انٹرنیشنل سسٹم میں بھی چل رہی ہیں، انٹرنیشنل سسٹم اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کی وہ ممبر بھی ہیں 193 اسٹیٹس، اور پھر انہوں نے اپنی الگ سے انڈیپینڈنٹ ریجنل آرگنائزیشن بھی بنائی ہوئی ہیں فار دا اسٹیبلشمنٹ آف پیس، فار ریجنل سیکیورٹی، فار کوپریشن، فار ٹریڈ، اور بہت سی چیزیں آئیں. تو یہ سب کچھ ایک دم نہیں ہو گیا، یہ ہوا 2 کی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کے بعد، اور وہ جو 2 کی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک آٹومن امپائر جو کہ بڑے ایریے پہ تھی، اس کے 1922 کے ختم ہو جانے کے بعد 1922 کے بعد جب وہاں پر چھوٹا سا ایریا ترکی کو دے دیا گیا، چھوٹا سا ٹیریٹری دے دی گئی، باقی تمام ٹیریٹریز میں ٹرانس جارڈن آتا ہے، پیلسٹین آتا ہے، اور جو ہمیں حجاز کے علاقے کے ساتھ جتنا، جس کو 1920s 30s میں حجاز کہا جاتا تھا، بعد میں وہ سعودی عرب بنا، اس کے ہمیں جو بارڈر ایریاز اس کی پٹی پہ تینوں طرف نظر آتے ہیں، جس میں یو اے ای ہے، عمان ہے، قطر ہے، مسقط ہے، اور بہت سے ایریاز ہیں، وہ بھی آزاد ہوئے، تو وہ آٹومن سے باہر نکلے. اس لیے یورپ کے اندر کچھ ایریاز تھے وہ آٹومن امپائر کے کنٹرول میں تھے، وہ بھی آزاد ریاستیں بن گئی. اسی طرح پھر جو کالونیلسٹ تھے یا جو امپیریلسٹ تھے، جس طرح فرانس کی بہت سی کالونیز تھیں، یو کے کی تھی، اسپینش پرتگالیوں کی تھی، ایون کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے اندر بھی 1776 سے آن ورڈ پھر یو کے کی گورنمنٹ کو ان 13 ریاستوں میں ختم کیا گیا. جو 13 کالونیز یو کے امریکہ کے اندر تھی، ناردرن امریکہ کے اندر تھی، وہ 13 ریاستیں اکٹھی ہوئیں 1789 میں. انہوں نے فیلیڈیلفیا کانفیڈریشن کر کے اپنا ایک یونائٹڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا، پھر آہستہ آہستہ باقی ریاستیں ملی، پہلے 22 ہوئیں، پھر 30، پھر 40، اور آج 50 ریاستیں اکٹھی ہو کے الگ سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بن گیا. اسی طرح ہمیں بہت سی اور ریاستیں بھی بہت سی جگہوں پہ ملتی ہیں. تو یہ ایولیوشن 2 امپورٹنٹ کی فیکٹرز کی وجہ سے ہوئی، جو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی. اب دیکھتے ہیں یہ ہوئی کیسے. وہ کہتا ہے Ottoman Empire persisted until 1922 but it was in decline and under immense pressure to accept the European discourse of diplomacy and international law. 1856 میں Ottoman Empire جو تھی accession to the treaty that brought the Crimean War to a close and brought the temporary truce with war in Eastern Europe gave the Ottoman a formal place in international society. وہ کہتا ہے اس سے پہلے تو obviously بات ہے Ottoman Empire اگر ہم دیکھیں تو 1856 تک جو تھی اس کی کریمیا کے ساتھ جنگ ہوئی، اس کے بعد پھر وہ سیٹلمنٹ ہوئی، سیٹلمنٹ کے بعد Ottoman Empire بھی انٹرنیشنل سسٹم کا کچھ حد تک حصہ ہوئی، لیکن اس طرح سے اس کی یورپ کے ساتھ یا ایسٹرن یورپ کے ساتھ وہ پلیس نہیں تھی، کیونکہ obviously بات ہے یورپ کے اندر بھی تو Ottoman Empire نے بہت سے ایریا کور کیے ہوئے تھے جو پرانے دور میں اگر دیکھیں تو یو کے اور فرانس کی ٹیریٹریز تھیں، تو اندر کہیں سرد جنگ تو ان کی چل رہی تھی. The biggest non-Western power that could have influenced the modern international system was forced to accept Westphalian term, اور پھر اس کو کہا گیا کہ آپ ان ملکوں کو اپنے میں سے آزاد کریں جن کو آپ نے کیا ہوا ہے. اس کے بعد ایک اور اگلا کام کیا ہوا کہ جب چھوٹی چھوٹی قومی ریاستیں بننا زیادہ تر شروع ہو گئی تو 19th سینچری کے اندر ایک نیا کانسیپٹ آیا بیلنس آف پاور کی اسٹرگل، یعنی ورلڈ پالیٹکس کے اندر. بیلنس آف پاور کے اوپر انشاءاللہ ہم آگے جا کے پراپر ایک لیکچر بھی پڑھیں گے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو یہاں بتاتا چلوں کیونکہ ہم ایولیوشن میں اب ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں. تو جس طرح پہلے میرے لیکچر میں ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کا ذکر آیا تھا اور کچھ اسٹوڈنٹس آج کہہ رہے ہیں کہ سر یہ پہلے پڑھ لیا، حالانکہ سرفیس لیول پہ میں نے تب آپ کو بتایا تھا. تو آج اس کو ایز اے ہول پڑھ رہے ہیں ہم. پھر ایولیوشن آف انٹرنیشنل سوسائٹی میں جو ایونٹس آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ بھی الگ الگ ٹاپک ایز اے ہول ٹاپک بھی ہم نے پڑھنے ہیں. تو اس میں وہ پھر کہتا ہے کہ بیلنس آف پاور کیا ہے. بیلنس آف پاور یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کم سے کم 5 یا 6 بڑی طاقتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پوری دنیا کے ڈفرینٹ ریجن سے بیلنس کر رہی ہوتی ہیں، اور اس بیلنس کی اسٹرگل میں وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہیں. چھوٹے ملک چونکہ ان سے لڑ نہیں سکتے یا اپنے آپ کو اوپوننٹ پاور اوپوننٹ دشمنوں سے بچا نہیں سکتے، تو وہ کسی نہ کسی ایک بڑے ملک کے
ساتھ الائنس بنا لیتے ہیں، اور وہ بڑا ملک پھر امپریشن اپنے ایریے کا دوسرے ایریے کے ساتھ موازنہ کرتا ہے اور وہ پاور کو بیلنس کرتا ہے. یعنی جس طرح آج کل بہت سے ملک چائنا کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، بہت سے ملک امریکہ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، بہت سے ملک یورپ کے اندر جائے تو ان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ ہے، پھر عرب کنٹریز ہیں. تو اگر ہم بیلنس آف پاور کے کانسیپٹ کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو پہلی جنگ عظیم سے پہلے ایک بیلنس آف پاور بن چکا تھا. یعنی کچھ ملک جرمنی کے ساتھ تھے، کچھ ملک یو کے اور فرانس کے ساتھ تھے. جب یہ جنگ ہوتی ہے تو ایک انٹرنل ہمیں سرکل ملتا ہے اور ایک ایکسٹرنل سرکل ملتا ہے. ایک انٹرنل فورسز ہے، ایک ایکسٹرنل ہے. انٹرنل میں ہم دیکھیں تو ہمیں جرمنی ملتا ہے، جرمنی کے الائی ملتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں اٹلی ملتا ہے جو جرمنی کے ساتھ ہے، اور کچھ ریجنس ہیں جو جرمنی کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس وقت. اور دوسری طرف باہر کی طرف دیکھیں تو رشیا سوویت یونین اس وقت بنا، وار کے دوران ہی ادھر سے امریکہ اور یو کے فرانس کا آپس میں الائنس تھا اگینسٹ جرمنی، اور جرمنی جو تھا اس کے ساتھ آٹومن امپائر بھی ملی ہوئی تھی. تو اس طرح الائنسز بنے ہوئے تھے اور دنیا کو پولیٹیکل، اکنامک اور سیکیورٹی ٹرم میں ایک دوسرے کو انہوں نے بڑی طاقتوں نے بیلنس کیا تھا. لیکن جب یہ بیلنس آف پاور جو ہے یہ امبیلنس ہوئی، یعنی کچھ طاقتیں زیادہ طاقتور ہو گئی دوسری طاقتوں کی نسبت، یعنی بڑے ملک ہی آپس میں کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے ملک تو الائنسز میں ہوتے ہیں. تو جب وہ امبیلنس ہونے کی کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے تو جنگ چھڑ گئی جس کو فرسٹ ورلڈ وار کہتے ہیں. اور اسی طرح جب یہ امبیلنس ہوا تو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پھر 1945 سے 1989 یعنی 90 تک کولڈ وار کا پیریڈ ہے، کیونکہ تب دنیا میں پھر دو طاقتیں رہ گئی تھی، ایک سوویت یونین رہ گیا تھا اور دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ رہ گیا تھا. اور انہوں نے بھی یورپ کو بیچ میں سے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. ایک ایسٹرن بلاک آف یورپ تھا، ایک ویسٹرن بلاک تھا. ایسٹرن بلاک آف یورپ جو تھا وہ پرو سوویت تھا، پرو کمیونزم تھا. ویسٹرن بلاک آف یورپ جو تھا وہ پرو کیپٹلزم تھا، پرو ڈیموکریسی تھا. اس کو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا، اس کو سوویت یونین سپورٹ کر رہا تھا. جو ویسٹرن بلاک تھا یورپ کے ویسٹ میں برلن کے بیچ میں ایک آئرن کرٹن کا کانسیپٹ نظر آتا ہے کہ ایک وال کر لی گئی. جرمنی کا جو کیپٹل تھا آدھا برلن سوویت یونین کے حصے میں، آدھا برلن ویسٹرن یورپ کے حصے میں. جو ویسٹرن یورپ کے ممالک تھے وہاں ڈیموکریسی تھی، جو سوویت یونین کے علاقے تھے یعنی ایسٹرن یورپ کے وہاں ڈیموکریسی کا کلچر نہیں تھا. جو ویسٹرن یورپ تھا وہاں پر کیپٹلزم اکانومی تھی، کیپٹلسٹک سسٹم چل رہا تھا. جو ایسٹرن یورپ تھا وہاں پر سوویت یا کمیونسٹ اکانومی تھی. جو ویسٹرن کنٹریز تھے انہوں نے اپنی نیٹو بنائی، نان اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، امریکہ نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی. اور جو ایسٹرن یورپ کے ممالک تھے انہوں نے اس نیٹو کی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کو بیلنس کرنے کے لیے کہ جو نارتھ اٹلانٹک کنٹریز نے اپنی فورسز کو اکٹھا کر کے ٹریٹی ایک فورس بنا لی تھی ویسٹرن یورپ کی پروٹیکشن کے لیے. انہوں نے وارسا پیکٹ ایک الگ فورس ان ایسٹرن جو یورپ کی کنٹریز تھی اس کی بنائی. تو اب بائی پولر ورلڈ آرڈر ہو گیا. اس سے پہلے ملٹائی پولر، تو فارمولا وہی والا ہوگا کہ چھوٹے ملک بڑے ملکوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اصل میں بڑے ملکوں کی ہی آپس میں کلیشز اور ڈفرینسز آتے ہیں. جس طرح آج کے دور میں چائنا اور رشیا ایک الگ بلاک کا حصہ ہے، امریکہ یو کے اور فرانس ایک الگ بلاک کا حصہ ہے. چائنا اور رشیا امریکہ یو کے فرانس کے بلاک کے اینٹی کھڑے ہوئے ہیں. یہ الگ اکانومیز ہیں، وہ الگ اکانومیز ہیں. بے شک آج کے دور میں دونوں طرف کیپٹلزم ہی چل رہا ہے. پہلے تو کمیونزم اور کیپٹلزم کی جنگ تھی، اب جو ہے پاور کی جنگ ہے، پاور کی جنگ ہے، ٹیکنالوجی کی جنگ ہے. تو یہ پوری دنیا میں اس طرح کا سسٹم چلتا ہے. لیکن جب یہ بیلنس امبیلنس ہوتی ہے، وہ جو سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں بیلنس کو توڑنے کی یا ڈومینیٹ کرنے کی باقی ملکوں کو، ایک ملک دوسرے ملک کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کوشش کے دوران بھی بہت سی ایوولوشن ہوتی ہے انٹرنیشنل سسٹم میں، جس میں جنگیں ہوتی ہیں. جنگوں کے بعد ان علاقوں کو ری ڈیولپ کیا جاتا ہے، ان علاقوں کو ری ڈیولپ اور کنسٹرکٹ کرنے کے لیے نئے ادارے بنائے جاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ کچھ اور ریاستیں بھی آزاد ہو جاتی ہیں، نئے ماڈلز، نئے سسٹم بھی آ جاتے ہیں. تو اس کی تمام ذکر یہاں سلائیڈ میں موجود ہے، میں آپ سے شیئر کر دوں گا. اس کے بعد انارکیل پالیٹکس آ گئی، وار، ڈپلومیسی، لا اینڈ انٹرنیشنل ریلیشن ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ بات اس نے یہاں پہ کی. انارکی کیا ہے؟ دیکھیں، جب بیلنس آف پاور ڈیمیج ہو گیا، کوئی میجر ورلڈ کو کنٹرول کرنے کے دو بڑے جو ترازو کے دونوں طرف ملک تھے جو ایک دوسرے کو بیلنس کر رہے تھے، وہ 6 بڑی ریاستیں ڈیمیج ہو گئیں پہلی اور دوسری جنگ میں. تو obviously بات ہے دنیا میں کوئی سینٹرل اتھارٹی اور سینٹرل گورنمنٹ تو رہی نہیں. انارکی کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایسی حالت جہاں پر کوئی سینٹرل اتھارٹی یا سینٹرل جو ہے کوئی ایسا سنگل سورس نہ ہو جو سب کو کنٹرول کرتا ہو. اگر کوئی سنگل سورس ہے، سینٹرل اتھارٹی ہے، تو سب اس کو فالو کریں گے، تو وہ تو ایک سسٹم ہوگا. لیکن انارکی کا مطلب ہوتا ہے لوز،
یعنی لا جہاں ایگزسٹ اس طرح سے سینٹرلی نہ کر رہا ہوں، ہاں انڈیویجولی ریاستوں کے اپنے اپنے قانون ہیں. جس طرح آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس کو انارکک ورلڈ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ کوئی سینٹر حکومت تو نہیں ہے، کوئی ون ورلڈ آرڈر تو نہیں ہے کہ ایک بڑی حکومت ہے اور اس کے نیچے سارے ملک اس کو فالو کر رہے ہیں. جس طرح اگر کسی ریاست کے اندر دیکھیں تو ریاست کے اندر جس طرح پاکستان کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں ایک حکومت ہے، ایک اتھارٹی ہے، عدالتیں ہیں، پولیس ہے، اور وہ ریگولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو. تو انارکی تو نہیں ہے نا، یہاں پر تو ایک سینٹرل اتھارٹی ہے. لیکن دنیا میں دیکھیں تو جب سب کے سب ریاستیں سوورن ہو گئی ہیں، سب کی سب ریاستیں انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں، تو سوورینٹی کا تو پہلا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ باہر سے کسی سے ڈکٹیٹ نہیں لیں گے. تو پوری دنیا میں جب ریاستیں سوورن ہو گئی، انڈیپینڈنٹ ہو گئی، کوئی کسی کو سینٹرل اتھارٹی اپنے اوپر تو نہیں مانے گا. اپنے انٹرنل لیجسلیشن میں، اپنے قانون سازی میں، اپنی فارن پالیسی میں، اپنی ڈپلومیسی میں، اپنے ریجنل افیئرز میں کس سے بات کرنی ہے، کس سے رابطے کرنے ہیں. اب ہم نے سی پیک بنانا ہے، ہم نے چائنا کے ساتھ چلنا ہے، تو یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اسی طرح ہر ریاست اپنے اپنے فیصلے کرے گی، تو کوئی سینٹرل اتھارٹی تو نہ ہوئی، انارکی ہوئی. اس انارکی کی وجہ سے بھی دنیا کے اندر بہت سے نئے سسٹم انٹروڈیوس ہوئے، نئے قانون سازیاں ہوئیں، اور اس کے بعد ہم پھر آہستہ آہستہ اس انارکی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش ملکوں نے کی. جس طرح 1990s میں لیگ آف نیشن بنا دی گئی، اور لیگ آف نیشن کے بہت سے ممبر کنٹریز تھے. اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو جنوری 1918 میں ان اسپیچ ٹو کانگریس پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن famously set out 14 points. Wilson plans was designed to change the very constitution of the world politics. His liberal internationalism wanted to move beyond the balance of power politics of the anarchical international relation. The Covenant of League of Nations created an organization of 42 states with a bold remit to manage international affairs. The structure of organization was set up to pattern for the future of international and regional organization and diplomacy. وہ کہتا ہے 42 ملک اس کے ممبر بنے، ایسا ایسا ممبر سے تھوڑی بڑی بھی، اور اس کا کام کیا تھا؟ انٹرنیشنل پیس، انٹرنیشنل جو ڈسپیوٹس ہیں اس کی سیٹلمنٹ. جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں یو این او کے اندر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، تو یہ بیسیکلی ادارہ لیگ آف نیشن میں بن گیا تھا جس کو کورٹ آف جسٹس کہا جاتا تھا. اسی طرح آج ہمیں یو این او میں سیکٹریٹ نظر آتا ہے تو وہ بھی لیگ آف نیشن میں بنتا تھا. آج ہمیں یو این او میں سیکیورٹی کاؤنسل نظر آتی ہے تو وہ بھی ایک ادارہ پہلے بن چکا تھا، جس کو پھر جب لیگ آف نیشن ناکام ہو گئی، لیگ آف نیشن کے ملک مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ نہ کر پائے، اور پھر دوبارہ 1939 میں دوسری جنگ عظیم ہو گئی، اور لیگ آف نیشن ایک سینٹرل اتھارٹی، ایک سینٹرل ادارہ بنانے کی کوشش کی تاکہ انارکی ختم ہو، لوگ کسی ایک سینٹرل اتھارٹی کو مانے. اب کسی ملک کو نے تو کسی ملک کو نہیں ماننا تھا سینٹرل اتھارٹی، تو انہوں نے انٹرنیشنل ایک ادارہ بنا دیا. تو اس تمام نظام کو اگر ہم دیکھیں، سمجھیں، سوچیں اس کے اوپر، تو یہ پھر جب ناکام ہوا تو پھر ایک بڑی جنگ ہو گئی، اور پھر 6-7 سال جنگ چلتی رہی، اور پھر وہی طاقتیں آمنے سامنے آ گئی. پھر اسی طرح دنیا میں 5 سے 7 کروڑ لوگوں کا قتل عام ہوا. 6-7 سال آپ کی اکانومی ڈیمیج ہو گئی، آپ کی گروتھ ڈیمیج ہو گئی. جس طرح ہم یو کے دیکھتے ہیں، جو جرمنی ہے اس نے پورے کے پورے لنڈن کو زمین کے ساتھ لگا دیا، جس کو بلٹسکریج کہتے ہیں. فرانس ڈیمیج ہو گیا، بیلجیم ڈیمیج ہو گیا، اٹلی ڈیمیج ہو گیا، خود جرمنی دوبارہ ڈیمیج ہو گیا. برلن کے حصے دو حصے کر دیے گئے، یورپ کے اندر تباہی آ گئی. ایون کہ جنگ اتنی زیادہ پھیلی کہ افریقہ میں جنگ ہوئی. دوسری طرف منچوریا، چائنا کے علاقے پہ جاپان نے حملہ کیا، جاپان نے امریکہ پر، ہاربر پہ، پوری دنیا ایک دوسرے سے لڑ پڑی، کیونکہ سینٹرل اتھارٹی جو لیگ آف نیشن بنائی تھی وہ ناکام ہو گئی، اور لیگ آف نیشن کنٹرول نہیں کر سکی. لیکن چونکہ ہم ایوولوشن کیسے ہوئی، آج تک کے نظام میں کیسے پہنچے، تو ان سسٹمز کو تھوڑا تھوڑا دیکھنا ضروری ہے کہ ان سے نئے نئے آئیڈیاز ملے، نئے نئے سسٹم بنے، نئی نئی چیزیں بنی. اور جنگ کے اختتام میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کار کولیپس آف لیگ آف نیشن ہوئی، اور کولیپس آف لیگ آف نیشن کے بعد ہمیں پھر ایک نیا نظام ملا، اور جو نیا نظام ملا اس کو ہم کہتے ہیں دا گلوبلائزیشن آف انٹرنیشنل سوسائٹی. اور وہ نیا نظام اسٹوڈنٹس کیا تھا؟ ہم نے پھر 1945 میں یو این او بنا لیا. پھر باقی ملک یو این او کے جو نئے ملک تھے ممبر بن گئے. اس طرح کچھ نئے ملک کالونیلزم سے آزاد ہو رہے تھے، جس طرح پاکستان آزاد ہوا، بھارت آزاد ہوا، اور ملک آزاد ہوئے، وہ پھر یو این او کے ممبر بن گئے. اور تب سے لے کے آج تک جو 75 سال گزر چکے ہیں، 76 سال گزر چکے ہیں، اس 75-76 سالوں میں 76-77 ایئرس تک ابھی تک یو این او کے اندر رہنے والے ملک یو این او کو ایک اتھارٹی ان سینس اس لیے مانتے ہیں کہ کوئی ملک تو کسی ملک کو، اب obvious سی بات ہے سوورن ہونے کے بعد اتھارٹی نہیں مانے گا، تو یو این او کو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنا دیا. تو آج ہم اس نظام میں رہ رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنی کہ جتنی بھی چیزیں میں ایوولوشن میں بتا رہا ہوں، ایوولوشن آف انٹرنیشنل سوسائٹی میں بتا رہا ہوں، یہ سارے کے سارے ٹاپک ہمارے آئی آر میں آگے آئیں گے.
اور ہر ایک ٹاپک کو ہم ٹاپک وائز بھی ڈسکس کریں گے، پالیٹکس کو بھی کریں گے، وارز کو بھی کریں گے، کولڈ وار کو بھی کریں گے. تو بعد میں کوئی اسٹوڈنٹ یہ نہ کہ سر یہ ہو گیا یہ ہو نہیں گیا، یہ تو آج ہم اس کے ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کے فیزز پڑھ رہے ہیں جو ہمارے کورس کا حصہ ہیں. اب جب گلوبلائزیشن کا دور آیا تو اس سے پہلے 70 72 50 سال پہلے 1945 میں یو این او بنی. تو یو این او نے کیا کیا، سب سے پہلے بریٹن ووڈ سسٹم بنا دیا. بریٹن ووڈ سسٹم کیا تھا اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا، یہ کلوزلی ہم ڈیٹیل میں بریٹن ووڈ سسٹم پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا. اور میں نے بے شمار ویڈیوز آئی آر پہ بنائی ہوئی ہیں، اور بہت سی ویڈیوز تو آلریڈی اویلیبل بھی ہوتی ہیں آپ اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں. تو بریٹن ووڈ سسٹم پہ بھی میں نے ڈیٹیل میں بات کی، لیکن چونکہ ہم انڈیپینڈنٹ کلاس اور سیشن ابھی چلا رہے ہیں تو اس میں ہم دوبارہ اس کے الگ سیگمنٹ کو پڑھیں گے. یعنی اس بار یو این او بنایا گیا اور یو این او کے ساتھ کچھ ادارے بنائے گئے. جس طرح یو این او کے اپنے پرنسپل آرگنز ہیں، جس میں یو این او کا سیکٹریٹ ہے، جس میں جنرل اسمبلی ہے، جس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، جس میں ٹرسٹی شپ کاؤنسل ہے، اکنامی ایجوکیشن اینڈ کلچرل کاؤنسل ہے. اس کے علاوہ سیکیورٹی کاؤنسل ہے، سب سے امپورٹنٹ ادارہ یو این او کا سیکیورٹی کاؤنسل ہے. اس کے علاوہ بھی انٹرنیشنلی اکانومی کو مانیٹر کرنے کے لیے ادارے بنائے گئے، جو کہ یورپ 1944-45 تک، 1944-45 تک تو تباہ ہو چکا تھا، دوسری جنگ عظیم بھی وہاں پہ ہوئی تھی، کرائسس کا شکار تھا. تو یورپ کو بھی تو ری ڈیولپ اور ری ہیبلیٹیٹ کرنا تھا نا، دوبارہ کھڑا کرنا تھا، جہاں سے ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے بعد پورے نظام چلے تھے اور وہ اقوام بھی بہتر ہونا چاہتی تھی. تو پھر بریٹن ووڈ سسٹم لایا گیا، انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم لایا گیا، آئی ایم ایف بنایا گیا جو یورپ کی ڈیولپمنٹ کرے گا، آئی بی آر ڈی انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ بنایا گیا، جو بعد میں جس کا نام ورلڈ بینک رکھا گیا، کیونکہ انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن ڈیولپمنٹ اس کو اس لیے کہا جاتا تھا، یہ ویسٹرن یورپ کی ڈیولپمنٹ کر رہا تھا، ایسٹرن یورپ کی نہیں، کیونکہ 1945 سے 1970 تک یورپ دو حصوں میں ڈیوائڈ تھا. بے شک جنگ ختم ہو گئی تھی، ایسٹرن بلاک جس طرح میں نے آپ کو بتایا سوویت یونین کے پاس تھا، اور ویسٹرن بلاک جس طرح میں نے آپ کو بتایا جو تھا امریکنز کے پاس تھا. تو ورلڈ آرڈر تو اب امریکن کا آ گیا تھا، ادھر سوفیت تھے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، جو جتنا اکنامک اور پولیٹیکل اور سیکیورٹی سسٹم اب دنیا کو مل رہا ہے، اس میں امریکہ لیڈ کر رہا ہے، اور دوسری طرف اس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے سوویت یونین موجود ہے. تو اب ان دو پارز کی آپس میں جنگیں شروع ہو گئی، جس کو کولڈ وار کہتے ہیں. دنیا کے بہت سے ایسی ہمیں ٹیریٹریز ملیں گی جب ہم کولڈ وار کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، جو کہ ویسٹرن یورپ کا حصہ ہے، تو سوویت پالیٹکس کر کے وہاں ڈیمیج کر رہے ہیں، اور ایسٹرن یورپ کا حصہ ہے یا افریقہ ہے یا ایشیا ہے، تو وہاں پر کیپٹلسٹ امریکنز اور ویسٹرن انٹرسٹ رکھنے والے لوگ انفلوئنس کر کے یہاں پر سوویت کے انفلوئنس کو کم کر رہے ہیں. تو یہ پھر سسٹم چلتا رہا. اسی طرح آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا بھی اس طرح کا رول ہے. جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرف اینڈ ٹریڈ گیٹ ایک ادارہ بن گیا، ای سی او بن گیا، آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کا ادارہ اوپیک بن گیا. اس کے ساتھ ساتھ ریجنل الائنسز بن گئے، مسلم کنٹریز نے اپنے الائنس کیے، ریجنل ممالک نے اپنے الائنس کیے. پھر جنگیں بھی ہوئیں، لیکن وہ جنگیں ڈائریکٹ جنگیں نہیں تھیں، پراکسی وارز تھیں. سوویت امریکن کے خلاف کسی بھی ٹیریٹری میں ان لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے جو اینٹی امریکن تھے. امریکنز ان ٹیریٹری میں، جن ٹیریٹریز میں لوگ سوویت کے اگینسٹ تھے، ادھر ان کو سپورٹ کرتے تھے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر جب ریڈ آرمی 1979 میں آئی تو امریکنز نے ان کو سپورٹ کیا پاکستان کے ساتھ مل کے، جو اور طالبان اور پھر وہ سارا جہاد اور سارے معاملات، اور پھر ریڈ آرمی کو یہاں سے نکالا. اور اتنا زیادہ برا حال 20 سالوں میں ریڈ آرمی یعنی سوویت یونین کی آرمی کا ہو گیا کہ سوویت اکانومی تباہ ہو گئی. اس جنگ میں انوالو ہونے کی وجہ سے سوویت ڈیولپمنٹ تباہ ہو گئی. جو ڈائریکٹلی سوویت یونین سیکنڈ ورلڈ وار سے اتنا ڈیمیج نہیں ہوتا جتنا اب ہو گیا. اور سوویت یونین کو اپنے میں ملی ہوئی 15 ریاستیں جو 1970 میں بولشوک ریولوشن کے ساتھ اس کے ساتھ ملی تھیں، ان کو آزاد کرنا پڑا. اور سوویت یونین اب دوبارہ رشیا بن گیا، جو 1917 سے پہلے اس کو رشیا ہی کہا جاتا تھا. تو 1917 سے لے کے 1989 تک کا جو سوویت یونین تھا وہ ڈیمیج ہو گیا. امریکن جیت گئے، نیو ورلڈ آرڈر آ گیا، فرسٹ یونیپولر ورلڈ آرڈر آیا. لیکن وہ ورلڈ آرڈر بھی بہت کم عرصے کے لیے رہا. 10 سال بعد 9/11 ہوا، امریکہ دوبارہ افغانستان میں آیا. اب باری سوویت اور چائنیز کی تھی امریکن سے بدلہ لینے کی. انہی طالبانوں کو سوویت نے اور باقی ملکوں نے سپورٹ کیا، اینٹی امریکہ. 20 سال امریکہ یہاں پھنسا رہا، جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں ریسنٹ اسی سال امریکہ اگست میں وہاں سے وڈرا کیا. تو اس طرح دنیا چلتی چلی گئی، دنیا کی اکانومی چلتی چلی گئی، دنیا میں سیکیورٹی کے ایشوز آتے گئے، دنیا کی سیکیورٹی پالیسیز بنتی گئی. تو اس طرح چیزیں ہوئیں. اسی طرح ویسٹرن یورپ ایسٹرن یورپ ڈیوائڈ ہو گیا. کولڈ وار پالیٹکس جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، نان الائن موومنٹ اور ریجنل آرگنائزیشن بنی.
ٹیٹو نے اور دوسری طرف نہرو نے اور ایک اور لیڈر جو تھے، ان تینوں نے مل کے نان الائن موومنٹ بنائی کہ ہم نہ ایسٹرن بلاک کے ساتھ ہیں، نہ ویسٹرن بلاک کے ساتھ ہیں، نہ ہم سوویت کے ساتھ ہیں 1951 میں انہوں نے کہہ دیا، نہ ہم کیپٹلسٹ کے ساتھ ہیں، ہم تو انڈر ڈیولپ ملک ہیں، ابھی ابھی آزاد ہوئے ہیں. اور آبویسلی بات ہے پھر ایک نیا کانسیپٹ آیا ریجنل آرگنائزیشن کا. تو یہ تمام چیزیں چلتی چلتی ایڈوینٹ آف گلوبلائزیشن اور انٹر ڈیپینڈنس میں 2001 میں پھر آ گئی، دنیا پھر آپس میں جڑ گئی. اب اکنامک انٹر ڈیپینڈنس ہے، سیکیورٹی انٹر ڈیپینڈنس ہے، آبویسلی بات ہے کلچرل انویژن ہوا، سائنس آئی، ٹیکنالوجی آئی، سوشل میڈیا آیا، سائبر جو آپ کو فیسلٹیز ملنا شروع ہوئی، ڈیجیٹل اکانومی آ گئی. تو آہستہ آہستہ دنیا ایک نئے موڈ میں چلی گئی. اور آج کے دور میں ہم کرونا وائرس دیکھتے ہیں، آج وہ ریسنٹلی 2 ہفتے پہلے اومیکرون آ گیا، بایو ٹیررزم کا دور آ گیا، اب سائیکولوجیکل وار کا دور آ گیا، 5th جنریشن وارفیئر کا دور آ گیا. تو اس طرح چیزیں آگے کی طرف چلتی رہی. تو یہ ساری کی ساری ایولیوشنری ہسٹری بھی ہے، ڈیولپمنٹل ہسٹری بھی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہے. اس طرح ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا جہاں نیشن سٹیٹ وہاں سے بنی، اس پورے کے پورے سسٹم کو پوری دنیا پہ امپلیمنٹ کیا گیا. اور آج کی دنیا میں ہم ایک ویسٹ فیلین کانسیپٹ کے اکارڈنگلی ہر ملک نیشن سٹیٹ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، ساورن ہے. وہ کس حد تک ساورن ہے، کس کانسیپٹ میں ساورن ہے، وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. اس پہ ہم جب تھیریز آف آئی آر پڑھیں گے تو ڈیٹیل میں بات کریں گے. ہوپ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کانسیپٹ، یہ پہلا والا پورشن جو لیکچر کا ہے وہ سمجھ آیا ہوگا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ باقی کے ایریے پہ بات کرتے ہیں. تو باقی کا ایریا اسٹوڈنٹ جتنا بھی ہے وہ ہمارا ہوگا جی ریئلزم اور آئیڈیلزم یعنی لبرلزم کے کانسیپٹ ہم اس میں دیکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریئلزم اور آئیڈیلزم جو بعد میں لبرلزم کہلایا، یہ بیسیکلی ٹریڈیشنل اپروچ سے ہے. اسی طرح بیہیویئرل اپروچ کیا ہے، اسی طرح سسٹم تھیوری یا سسٹم اپروچ کیا ہے، سائنٹیفک اینڈ بیہیویئرل کا آپس میں کیا. تو اس کے اوپر انشاءاللہ بھی ہم سیکنڈ سیشن میں بات کریں گے. ابھی آپ لوگ اپنے مائک اوپن کر کے کوئی سوال اگر پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں جی پلیز. اور 1 بائی 1 کیجیے گا، جس کا میں نام لوں. یا پھر ایسا کریں کیونکہ اسٹوڈنٹ تو کافی زیادہ ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ادھر سے میں سب کے نام لینا شروع کر دیتا ہوں، اس کے اکارڈنگلی کرتے ہیں. عبد الباسط اگر آپ کو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں جی پلیز. اچھا عبد الباسط کچھ نہیں پوچھنا چاہ رہے. افنان احمد، افنان احمد آئی تھنک سو میٹنگ ہوسٹ ہیں. چلیں. عالیہ ممتاز، نو کوشچن. عالیہ ممتاز سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ سمجھ، چلیں شاباش. آپ نے میرا لیکچر 1-2 لیا ہے، ٹاپک 1-2 پڑھ لیا ہوا ہے. اور 3-4 چلے پھر آپ کی تو ریویژن ہو گئی نا. چلیں آپ کے تو مزے آ گئے، آپ کو تو آپ کا تو زیادہ اچھا ہو گیا. جی انم زہرا، جی انم پلیز. اچھا آدھے سے زیادہ آپ میں سور تو نہیں رہے تھے. چلیں عروج زہرا، عروج زہرا ٹھیک ہے. فائزہ شاہد، سر آ گئی ہے سمجھ، ٹھیک ہے جی. سیدہ بطول کوشچن آرڈر میں میں آپ کو دیکھتا ہوں ایک منٹ. فائزہ شاہد، سر آپ کی سمجھ آتی ہے اچھی. چلیں جی تھینک یو. حفظہ بٹ، سو نائس آف یو. یہ میں انشاءاللہ سلائڈز میں بھی گروپ میں آپ کے شیئر کر رہا ہوں جی. اس کے بعد سر سمجھ آ گئی. فائزہ ٹھیک ہو گیا. حفظہ، جی حفظہ، حفظہ میرے خیال سے آپ کا کل پہلا لیکچر تھا وہاں پر کپس میں، ایسا ہی ہے نا جی؟ پہلا تو یہ حفظہ ابھی آ گیا. چلے آپ کے لیے زیادہ بینیفیشیل ہو گیا کیونکہ ان اسٹوڈنٹس کو میں نے سیکنڈ لیکچر میں اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ پڑھا دی تھی. اچھا حیدر گمن صاحب، جی حیدر گمن. اچھا چلے. عمران شاہ، شاباش. عمران آپ نے کتنی کلاسز میری وہاں کپس میں اٹینڈ کی ہیں؟ اچھا آپ نے لیکچر نمبر 2 نہیں اٹینڈ کیا؟ اچھا اچھا اچھا. آپ کی جوہر ٹاؤن میں ہوئی تھی کلاس؟ نہیں جوہر ٹاؤن کیمپس میں ہوئی تھی آپ کی کلاس یا وہاں پر ہوئی تھی کیا کہتے ہیں گارڈن ٹاؤن میں؟
लर्न टाउन में हुई थी ना, हाँ ठीक हो गया। अनेबल टू स्टार्ट, ठीक है जी। उसके बाद जी इमरान शाह साहब, अच्छा आप ही थे। हुमैरा जफर, सना साजिद अपना माइक और अपनी टिक टिक बंद करें जी। हुमैरा जफर, हुमैरा जफर। अच्छा मज़े की बात यह है कि मुझे नहीं पता आप में से मैनेजमेंट में से कौन यहाँ बैठा हुआ है या कौन और सीनियर भी बैठा है, क्योंकि मेरे पास तो अब चूंकि आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप तो मेरे लिए सब स्टूडेंट हैं, इसलिए कोई टिक टिक अगर सीनियर भी कर रहा है तो सॉरी फॉर दैट, उसको बंद करें। अच्छा नादिया, निदा उमर, निदा भी चलें लिख के दे देंगी। राबिया राना, शाबाश। जी 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 राबिया प्लीज़। हाँ बेटा पता है क्या इशू क्या है, सी एस एस इज समथिंग लाइक दैट कि हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना है, कोर्स को फॉलो करना है। ये जो आप लोग शुरू में समझ लेते हैं ना कि पहली 2 3 4 लेक्चर्स में आपको सारा सी एस एस या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसका एंड रिजल्ट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जब हम आधा कोर्स कवर कर लेते हैं या 40 50 60% तक पहुंच जाते हैं तो हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप जरा पास्ट पेपर देखें आपके कौन कौन से सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, हाँ ये मेरे सवाल हल हो रहे हैं जो कोर्स मैंने पढ़ा है। उसके बाद बहुत सी चीज़ें मैं अपनी एफर्ट से भी आपसे शेयर करता हूँ, नोट्स भी शेयर करता हूँ, पास्ट पेपर सॉल्व करके भी आपसे शेयर करता हूँ, सॉल्यूशंस भी शेयर करता हूँ। फिर अभी तो चूंकि हफ्ता और जो पीर का दिन है उसमें हमारा जितना भी सिस्टम होगा ये ऑनलाइन पे गवर्नमेंट ने कर दिया है, और जाहिर है एकेडमी में फिजिकल तो मेरी आपसे मुलाकात थ्रू आउट द वीक हुआ करेगी, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पास पेपर को हम सॉल्व भी करेंगे। एंड इट इज़ माई जो क्या क्या कहते हैं ना ये मेरा अपना टीचिंग मेथोडोलॉजी भी है। नाउ इट्स बीन मोर देन 10 years मैं पढ़ा रहा हूँ सीएसएस को, और एक नहीं बहुत से सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट को तब तक फारिग ही नहीं करता जब तक मैं उनसे पास पेपर समझाने, अटेम्प्ट करने, टेक्निक्स उनसे शेयर नहीं करता। अगर इस वक्त मैं आपको करूंगा तो इट वुड बी टू अर्ली। आप उस तरह, अब मैं आपको कहूँ जी आपने थ्योरेटिकल पैराडाइम में सारी बातें करनी है, आईआर को समझ, अब थेरीज तो अभी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, रियलिस्ट व्यू आपको नहीं पढ़ाया, स्ट्रक्चरल व्यू आपको नहीं पढ़ाया, लिबरल व्यू आपको नहीं पढ़ाया, ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट क्या कहते हैं वो व्यू आपको नहीं पढ़ाया, डिपेंडेंसी थेरिस्ट क्या कहते हैं, न्यू मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं, सिक्योरिटी थेरिस्ट, बैरी बुजान, ये लोग ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाया ही नहीं। तो अब मैं आपको कहूंगा इनको इस तरह इन पर्सपेक्टिव में आपने जब सिक्योरिटी स्टडी करनी है तो इसका जिक्र करना है, ये करना है, तो वो आपके लिए टू अर्ली है। आप लोग सिर्फ फोकस ये करें कि क्या मैं कोर्स से हट तो नहीं रहा, कोर्स में जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो कोर्स दिया एफपीएससी सीएसएस का मैं उसके अकॉर्डिंगली चल रहा हूँ, देन इट्स ओके। जब थोड़ा सा मेच्योरिटी क्लास में आ जाएगी, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका आईआर में मास्टर्स है, एमफिल है, बैकग्राउंड है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने आईआर सिर्फ सीएसएस में रखना है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं एक आपको लेवल डेवलप कर दूं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर इस पे होगी बात। और ये आपका इशू नहीं होना चाहिए, ये मेरा इशू है, ये मेरी कमिटमेंट है, और आज तक ये कमिटमेंट पूरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अगला बंदा है जी, राबिया से बात हो गई, रमशा रजाक। नोट्स आप, अच्छा अच्छा वो मैं अभी मैनेजमेंट को मैसेज कर देता हूँ, बल्कि अगर मैनेजमेंट में से लोग यहाँ पे मुझे उम्मीद है बैठे होंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। राबिया आपकी मेरे साथ पहली क्लास है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, कौन सी क्लास है? हाँ बेटा मैं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, मेरे पास सिर्फ कैलकुलेटेड आवर्स ही होते हैं जो मैंने एक इदारे में नहीं, मैं पाकिस्तान की बड़ी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में भी आईआर पढ़ाता हूँ और बहुत से इदारों में तो कोर्स भी रिवाइज कर चुका हूँ। तो वो अब हमें इस हाइब्रिड मॉडल को फॉलो करना है। एक बात आपने जेहन में रखनी है कि जो आपको पढ़ा रहा है, जो लिटरेचर आपसे शेयर कर रहा है, जो आपके बाकी मामलात हैं, अगर वो इस टेक्नोलॉजी से भी आप तक पहुँच रहे हैं तो आपका वक्त कीमती है। ठीक हो गया, जितनी फिजिकल है वो तो हम फिजिकल कर रहे हैं किप्स के अंदर, लेकिन जितनी ये है, ये मैंने ही मशवरा दिया था, बल्कि हमारे जो सीनियर है डायरेक्टर साहब उनको मैंने कहा था कि इनकी क्लासेस आया ना करें, हफ्ता और पीर वाले दिन करें।
वो कोई ऐसी बात नहीं, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी जान लगाए, मेहनत करे और स्टूडेंट के सवाल का जवाब दे। अभी भी देखें ना, आप मुझसे बात कर रही हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो क्या हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे? हाँ तो ये, हाँ हाँ बिल्कुल, आपने राबिया थोड़ा सा मॉडरेट भी होना है, क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है। इसका मतलब कतई ये नहीं कि अगर मैं इस वक्त अपनी पोस्ट डॉक्टरेट करने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चला जाऊं तो मैं यहाँ आपको किप्स में पढ़ा नहीं सकता। अब तो दुनिया इतनी मॉडरेट हो गई है कि अब पूरी दुनिया से लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि बाय डिजाइन ऐसा हो रहा है, तो नहीं, वी हैव टू लिव विद द सिचुएशंस। और अगर फिजिकल क्लासेस भी हैं और फिजिकल क्लासेस ही हैं, बीच में ये इश्यूज आ रहे हैं, तो हमने इसको टाइम को, तो आप असल में देखिए, इदारा ये सोचता है, इंस्टीट्यूशन ये सोचता है कि स्टूडेंट के साथ की हुई कमिटमेंट, उसमें कोई टाइम भी इदारे ने आपको दिया होता है कि इतने अरसे में हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, ये चीज़ें होंगी, ये करेंगे, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ ना होना, ये भी ज़रूरी है। लेकिन आपने इससे परेशान नहीं होना। कम से कम जो कोर्सेज मैं आपको पढ़ाऊंगा किप्स के अंदर, जिस तरह IR है और भी कोई कोर्स अगर होगा, तो उसमें जिम्मेदारी मेरी है। ठीक हो गया? नाउ आई एम हियर टू रिप्रेजेंटिंग द इंस्टीट्यूशन। आगे जी, रमशा रजाक, सो नाइस ऑफ यू। रमशा रजाक, कुछ भी नहीं है जी रमशा की तरफ से। हाँ, रमशा का मैसेज आ गया था। सईदा बतूल, सना साजिद जी, सना वो बन गई, वो टेरिटरी में डिवाइड हो गई। पहले वो स्टेट थी ही नहीं, पहले तो वो एक एम्पायर का सिस्टम थी। ठीक हो गया जी। हम्म। हाँ, क्योंकि सबने उस ट्रीटी पे साइन किए, क्योंकि सबने उस ट्रीटी पे साइन किए। जी जी। कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि सब ने अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, इंपीरियलिस्ट थे। उन्होंने जब अपनी लोगों ने वहां एहतजाज किए, आज़ादी की तहरीकें आई, तो वहां पर भी छोटी छोटी नेशन स्टेट्स बन गई। ऑटोमन एम्पायर टूटा तो वहां भी छोटी छोटी रियासतें बन गई। हाँ, ये सब चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम चल रही थी। कहीं पर एम्पायर सिस्टम था, कहीं पर रियासतें। अब जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 के नतीजे में ऑटोमन एम्पायर खत्म हुई, वर्ल्ड वॉर 1 के नतीजे में, और वर्ल्ड वॉर 2 के नतीजे में यूके की पूरी दुनिया से ताकत खत्म हुई, और यूके जिन जिन मुल्कों पे काबिज था, वो मुल्क आहिस्ता आहिस्ता यूके से आज़ाद होना शुरू हो गए, फ्रांस से आज़ाद होना शुरू हो गए। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट जंगें हैं, जिन जंगों के दौरान बाकी रियासतें भी नेशन स्टेट बनी और वेस्टफेलियन कॉन्सेप्ट बाकी दुनिया तक पहुंचा। और फिर ये रुका नहीं, ये एडवांस्ड हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम बन गए, बाकी चीजें बन गई। हम यूरोप की बात कर रहे हैं, एशिया की बात कर रहे हैं, अफ्रीका की बात कर रहे हैं, अरेबियन पेनिनसुला की बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बाकी रीजन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में हुआ था। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको और भी चीज़ें आपके वहाँ पर, क्योंकि क्लासरूम में मैप्स भी होते हैं, बाकी जगहों पर भी, उनसे भी इनको करूँगा। ये बेसिकली जो लेक्चर, शुरू के लेक्चर है, ये मैंने डिज़ाइन ही ऐसे किए हैं ताकि आपको एक IR का 3-4 लेक्चरों में ओवरऑल पर्सपेक्टिव पता चल जाए। और इसको हम FPSC के कोर्स के अकॉर्डिंगली भी सॉल्व कर रहे हैं, ताकि जब इन टॉपिक्स पे अलग अलग लेक्चर हों, जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे मेरा अलग लेक्चर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे अलग लेक्चर है, अच्छा कोल्ड वॉर पे ऊपर मेरा अलग लेक्चर है, ग्लोबलाइजेशन पे मेरा लेक्चर है, थेरीज में मेरे अलग लेक्चर हैं, सिक्योरिटी पे मेरे लेक्चर्स हैं, ताकि जब मैं वो लेक्चर दूं तो उसकी बैकग्राउंड भी डेवलप हो। और कलेक्टिवली अगर कोई आपसे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलियन सिस्टम पूछे, पोस्ट वेस्टफेलियन सिस्टम पूछे, वेस्टफेलियन सिस्टम की एप्लीकेशन पूछे, उसकी एवोल्यूशन पूछे, तो वो भी आपको आता हो। जब वेस्टफेलियन हो गया, जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हो गया, तो उससे जो ममालिक यूरोप में नेशन स्टेट्स बनी, उसके बाद जितने भी बने
یا جتنے بھی اس کے بعد کی ایوولوشن ہوئی اس کو پوسٹ ویسٹ فیلین جو ہے ایوولوشن کہیں گے ہم. ایک پری ویسٹ فیلین سسٹم تھا, ایک پوسٹ ویسٹ فیلین سسٹم تھا. جی 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 وارسا پیکٹ, وارسا پیکٹ. ہاں اب یہ بڑا لمبا, آپ نا آج کے لیکچر میں بہت سی ایسی چیزوں کو انکلوڈ کر رہے ہیں جس کے اوپر میرے الگ سے لیکچر ہیں, تو اس میں آپ پریشان نہ ہو جب ہم اس ٹاپک پہ آئیں گے. نہیں تو اگر آپ کو بہت جلدی ہے, مطلب آج کے لیکچر میں آپ سب کچھ کر رہے ہیں, تو یوٹیوب پہ لکھیں ایم فرحان خان عباسی اور وارسا پیکٹ, یوٹیوب پہ لکھیں ایم فرحان خان عباسی اینڈ یورپی یونین, یوٹیوب پہ لکھیں ایم فرحان خان عباسی اور اس کے ساتھ لکھ دیں نیٹو, تو وہ میرے 2-2 1.5 گھنٹے کے لیکچر آلریڈی پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو. نہیں, کامنزم تو ایک کانسیپٹ ہے, ابھی وہاں پر سوشلزم ہی چل رہا ہے. کامنزم تو آ ہی نہیں سکا, ایون کہ جو لیلن تھا اس نے بھی وین گارڈ پارٹی بنا دی, اور کامنزم تو آ ہی نہیں سکا. کامنزم تو اسٹیٹ لیس اور سوسائٹی لیس سسٹم کو کہتے ہیں, وہ تو آ ہی نہیں سکا. چائنا کے اندر سوشلزم ہے لیکن اسٹیٹ کیپٹلسٹک ہے. انشاءاللہ جب میں وہاں پر جاؤں گا تو اور چیزیں بھی ہے, اور ازم بھی آپ کو سارے پڑھاؤں گا. سوشلزم کیا ہے, فیشزم کیا ہے, کامنزم کیا ہے, اسلامزم کیا ہے, اس کے علاوہ آپ کا جو ٹوٹیلیٹیرینزم کیا ہے, نیشنلزم کیا ہے, سب نیشنلزم کیا ہے, انٹرنیشنلزم, ازم بھی میں انشاءاللہ آپ کو سارے کے سارے پڑھاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. ہاں لیکن وہ کون سا کامونزم تھا یا کامونزم کی کون سی ٹائپ تھی, وہ ایک الگ کوشچن ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن کامونزم ایز, جی وہ سوشلزم, کامونزم ایز اے سسٹم جو کہ ریکمینڈ کیا ہے کارل مارکس نے, وہ آج بھی یوٹوپیا ہی ہے, کیونکہ اسٹیٹ لیس اور سوسائٹی لیس سوسائٹی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے. رشیا ایک اسٹیٹ ہے, وہ تو کہتا تھا جب سب کے سب, وہ انارکسٹ جتنے بھی ہیں وہ کامونزم کے حق میں ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں اسٹیٹ از این ایول, اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے, ایک ایسا مقام آ جائے کہ سب برابر ہو جائے. وہ ایک لمبا ٹاپک ہے, انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. ابھی اس کو کرتے ہیں جی 10 سے 15 منٹ کا گیپ کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ مینجمنٹ میں یہاں پہ کون بیٹھا ہے, افنان میٹنگ ہوسٹ یہ کریں جی. کون ہے اس میں, مہنور ہے, کون ہے, ذرا بات کیجئے گا اپنا مائک آن کر کے. جی میں ادھر لکھ لیتا ہوں, ڈیئر ہوسٹ کائنڈلی سسپینڈ دا میٹنگ فار 15 منٹس BRE کے بریک. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ادھر ان کو میسج کرنا ضروری ہے, کٹ کریں یہاں سے, ادھر جائیں میسج میں. 15 منٹ بعد سب لوگوں نے آ جانا ہے جی واپس. ٹھیک ہو گیا جی. ڈیئر ہوسٹ کائنڈلی سسپینڈ دی میٹنگ 15 منٹ بریکس, وی شیل ریزیوم آفٹر 15 منٹس ود ریمیننگ ٹاپکس. چلیں جی, اس کو ریزیوم کریں گے 15 منٹ کے بعد, اور آپ لوگوں نے پھر جو بھی جس نے نماز پڑھنی ہے باقی معاملات کر لیں, اس کے بعد پھر اس کو کرتے ہیں جی. وش یو بیسٹ آف لک جی. اللہ حافظ.